कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीजों, रफीकों, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं और आज हमारी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है कि जो शख्सियत हमारी मेहमान है, उनका डंका मशरिक और मगरिब दोनों जगह बज रहा है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि मगरिब में ज्यादा मकबूलियत है और मशरिक में सिर्फ बाजगश्त अभी सुनाई दे रही है, तो शायद गलत ना हो। जब इनसे मेरा तारुफ हुआ कुछ माह कबल सोशल मीडिया के जरिए, तो सच बताऊं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार कोई तो मसला है, कोई कोई अलग बात है। यानी कोई इंसान जो है वो इतना कामयाब कैसे हो सकता है, किसी इंसान को माशाल्लाह इतनी सारी कामयाबियां कैसे मिल सकती हैं। यकीनन कोई ना कोई जो है ना, शायद इसमें झूठ मौजूद है। और ये बदगुमानी मेरे जहन में पैदा हुई उस वक्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, गेस व्हाट, आई वाज रॉन्ग। और ये कहने में मुझे अब कोई आर नहीं है कि जो शख्सियत हमारी मेहमान है वो माशाल्लाह बहैसियत पाकिस्तानी के, बहैसियत साउथ एशियन के, बहैसियत मुसलमान के, और बहैसियत इंसान के एक इंतहाई काबिल फख्र शख्सियत है। मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ आरिफ अनीस साहब से, जिन्हें अभी हाल ही में ब्रेन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है इंग्लैंड के अंदर, और साबका साल में इन्हें ब्रेन ऑफ द नहीं मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया 2019। और इस तरीके के एक फहरिस्त है, एक तवील फहरिस्त है कि जिसके अंदर उन्हें एजाजात दिए गए, उन्हें मुख्तलिफ चीजों से नवाजा गया है, और कई किताबों के मुसन्निफ हैं और बेस्ट सेलर किताबों के मुसन्निफ हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो आपकी स्टूडेंट कहला सकती है कि उन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली है, वो चाहे स्टेट्स के जो है वो प्रेसिडेंट हों, मिनिस्टर्स हों, या फिर जो है वो बड़ी कोई खिलाड़ी हों, जैसे कि ओलंपिक के खिलाड़ी होते हैं, और बहुत सारी चीजें, यानी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं कि अगर उनका मैं जिक्र करना शुरू करूं तो शायद आधा प्रोग्राम उसी में मुक जाए। तो मैं इधर ही पे इक्तफा करता हूं और आपको लेके चलता हूं अपने मेहमान की जानिब, आरिफ अनीस भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। जी वालेकुम सलाम। जी अजीम भाई, बहुत शुक्रिया। आपने जो कुछ तारुफ करवाया वो आपके प्रोग्राम के एग्जैक्टली जो है ना, कहता हूँ सच, जो खड़ा सच या खरा सच उसके उससे उसके उसके हवाले से आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड वर्ड्स। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम रहा। आपने जो कुछ कहा उससे बहुत कम, लेकिन अल्लाह का बेशक करम है अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह ने इस पूरे सफ़र में कुछ न कुछ कामयाबियों से और कामरानियों से नवाजा, जिस पे उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल पर आना जो है वो कबूल किया, और इसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कबल इसके कि हम गुफ्तगू का आगाज करें। तो बहुत बिल्कुल, शुक्रिया आपका। आपके बुलाने के शुक्रिया। आपका आपके चैनल जो है वो कुछ माह से मेरे नोटिस में आया और मैंने इसको देखना शुरू किया। और मुझे जो सबसे शानदार बात लगी कि आप लगी लिपटी रखे बगैर बड़ा जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट तरीके से जो इन्वॉल्व करते हैं अपने स्पीकर को, वो बहुत शानदार है। और दिस इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट इट। कांग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह। आपकी चैनल की कामयाबी की खबरें भी सुनने में आती रहती हैं। बट यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, दैट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर डिले और टाइम, आई थिंक हमें अब अपनी गुफ्तगू की जानिब बढ़ना चाहिए। तो आरिफ भाई, मुझे सबसे पहले सवाल जिसको पूछने के लिए कहते हैं ना कि मैं उतावला हो रहा हूँ यानी मेरा बस नहीं चल रहा है कि जल्दी से पूछ लूं, वो ये सवाल है कि कैसे, यानी कैसे हुआ ये सब कुछ? यानी आरिफ अनीस एक इंसान जो पाकिस्तान से आया, जो कि एक इमिग्रेंट था, वो एक गोरों के देश में आता है, इंग्लैंड में आता है, और सिर्फ कामयाब नहीं होता, बल्कि ऐसी कामयाबियां हासिल करता है जो मेरे जैसे इंसान के लिए, या अक्सरियत जितने लोग हैं उनके लिए, वो शायद अनइमेजिनेबल है। यानी हम उस बारे में सोचते भी नहीं कि यार ये कामयाबियां भी हमें हासिल हो सकती है। हमें तो ये बताया जाता है कि भाई गोरे बड़े रेसिस्ट होते हैं, और ये जो है ना आपको एक हद से आगे नहीं बढ़ने देते। और यहाँ हाल ये है कि भाई बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, तो बॉलीवुड के एक्टर खड़े हैं, तो हॉलीवुड के एक्टर खड़े हैं, तो ओलंपियंस खड़े हैं, बड़े खिलाड़ी जो है ना आपके स्टूडेंट्स बने हुए हैं। तो कभी आप मैन ऑफ द ईयर हैं, तो कभी ब्रेन ऑफ द ईयर है, तो कभी बेस्ट सेलर बुक्स लिख रहे हैं, और हर तरफ एक शोर है, गलगला है।
تو یہ کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ اتنی بڑی کامیابی ایک امیگرینٹ کو، ایک پاکستانی کو، ایک مسلم کو جو جس کی پہلی زبان انگریزی نہیں ہے، کیسے یہ کیسے ہوا؟ بہت شکریہ. آپ کا سوال بڑا بھاری ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے کرم کے علاوہ اس پہ whenever I look back at this entire journey, اور مجھے تو خیر یہاں پہ آئے بھی 8-10 سال ہوئے ہیں، میں تو کوئی ایسا امیگرینٹ بھی نہیں ہوں جس کو مدتیں ہوئی ہیں، بلکہ بہت سے لوگ جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ مجھے تو ابھی چند سال پہلے ہی میں یہاں پہ پہنچا ہوں، وہ مزید تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم تو سمجھے تھے آپ کو 20-25-30 سال سے یہیں پر مقیم تھے. یہ سوائے اللہ کے کرم کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں دیکھتا، کیونکہ when I look back میں ابھی ریسنٹلی 1-2 سال پہلے میرے پاس ایک تصویر کسی نے بھیجی دوست نے، اس میں اس اسکول کے حوالے سے جو میرا اسکول تھا جہاں سے میں میٹرک کیا، تو میں نے اس پہ ایک پوسٹ لکھی، ایک ڈائری لکھی کہ وہ ری یونین جو اب کبھی نہیں ہو سکتی. اس میں موجود انہیں بچوں کے ساتھ، اور یہ اسکول ایسا تھا جو کہ ملتان میں تھا، اور جب میں اس میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت اسکول میں سوائے ہیڈ ماسٹر کے جو کمرہ تھا اس کی بلڈنگ کے علاوہ کوئی اور بلڈنگ نہیں تھی. ہم سمجھیں کہ چاہے تپتی دوپہریں تھیں یا سرد دن تھے، ہم لوگ انڈر دا اسکائی، بالکل آسمان تلے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے. ملتان کی بات کر رہا ہوں. تو when I look back at this journey، اور پھر وہ بھی نہیں ملتان تو اس کا ایک بہت ہی بڑا مائل سٹون تھا. میں وادی سنس کیسر میں پیدا ہوا، جو کہ خوشاب کے شمال میں، پنجاب کے شمال میں خوشاب سطح مرتفع پوٹوہار کے اندر ہے، اور ایک کائنڈ آف ابھی بھی گاڈ فار سیکنڈ قسم کی جگہ ہے، بہت لیس نون، بہت منیمل سہولتوں کے ساتھ. یعنی کہ میں جب ایون آج سے 20 سال پہلے، تقریباً 25 سال پہلے وہاں پہ بجلی آئی یا سڑکیں بنی جہاں پہ آمد و رفت کا معاملات شروع ہوئے، تو زندگی جب سٹارٹ کی تو میں تب چرواہا تھا. وہاں پہ چرواہا ہونا ایک سمجھے گا دوسرا تیسرا گھر چرواہا ہے، یا وہ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں یا پھر وہ بکریاں چراتے ہیں، ایک اپنے آپ کو سسٹین کرنے کا طریقہ ہے. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی لائف. اور عارف بھائی معذرت، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں جو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں پہ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ جی بالکل بالکل، وہاں پہ میں بکریاں چرایا کرتا. دیٹس ہاؤ ایکچولی اسٹارٹڈ مائی لائف. اور یہ زندگی کے پہلے جو 12-13 سال تھے وہ میرا اسی میں گزرے، اسکول اور اسکول کے ساتھ بکریاں چرانا. اور وہ جو ایک وہ میں کافی نکما قسم کا چرواہا ہوا کرتا تھا. I was not a good one. My elder brother was much better. اور والد صاحب ہمارے انہوں نے سرو کیا برٹش آرمی میں بھی، پاکستان آرمی میں بھی، وہ بھی ریٹائرڈ ہو کر پہنچے تھے. تو وہ ایک 12-13 سال کا ٹائم میں نے وہاں پر گزارا. وہاں سے میں ملتان میں پہنچا کیونکہ وہاں پہ پڑھنے لکھنے کے حوالے سے بہت مسدود، بڑی مشکل اور بہت تنگ نائے سی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ اچھا نہیں، مجھے کچھ سیکھنا چاہیے. تو میں نے بڑا منت ترلا کیا اور بھوک ہڑتال کی. تو پھر مجھے ہمارے جو تایا جان تھے، غلام محی الدین ان کا نام تھا، انہوں نے مہربانی کی اور وہ مذاکرات کر کے مجھے ملتان لے گئے. سو ملتان میں نے جس اسکول میں پڑھا، میں وہاں پہ اس کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اسی طرح سے ملتا جلتا تھا. تو when I look back actually وادی سنس کیسر کے حوالے سے، یا ملتان میں جب میں دیکھتا ہوں جامع العلوم اسکول تھا، تو آئی کانٹ فائنڈ اینی تھنگ کہ یہ جو لوگ کھڑے تھے، جو لوگ اس تصویر میں موجود تھے، وہ مجھ سے کسی حد تک کم انٹیلیجنٹ تھے یا کم محنتی تھے. تو میرے خیال میں یہ رب کا کرم تھا جس نے ایک چرواہے کی جو ہے نا اس انگلی پکڑ لی، اور پھر اس کو وہ عجائبات عالم جو ہے وہ پھر گھماتا چلا گیا. اور بہت سی چیزیں ہوتی چلی گئیں، ایسی چیزیں جو کہ بالکل ایک بریتھ ٹیکنگ سینیریو میں. بلکہ چونکہ I'm a speaker and I'm a story teller، تو میں لمبی بات گھما سکتا ہوں. تو بہت سی جگہوں پہ ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک آگے چل کے میں ذکر کروں گا 5 چیزیں جو میں نے ایک وقت میں سوچا تھا، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈریم، اور ڈریم بھی اس کا جو کہ شاید کبھی نہ پورا ہونے والے بات، کہ آپ اس طرح چرواہے سے بڑھ کر آپ آگے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. ایک دن میں اس وقت انفیکٹ 1992 میں امریکہ میں بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھے. تو ٹائم میگزین میرے سامنے بھی، وہ مین آف دا ایئر ملا اس کو، ٹائم میگزین کی اس پہ تصویر تھی. تو ایسی ایک خواہش کہ اچھا کبھی بل کلنٹن سے میں نے جا کے ملنا ہے.
ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور ایسی خواہش کہ اچھا میں نے جو مس ورلڈ ہے اس کے ساتھ ڈنر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی خواہش کہ لائک میلکم ایکس کی میں کہانی پڑھ رہا تھا تو اس میں اس نے بتایا کہ جو آکسفورڈ یونین ہے، آکسفورڈ یونین آپ کے علم ہے کہ دنیا کا بڑے بڑے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، نیلسن مینڈیلا اور لائک اس طرح کے لیول کے لوگ کہ وہاں جا کے وہ بولتے ہیں. تو یہ خواب کہ میں نے آکسفورڈ یونین جا کے وہاں جا کے خطاب کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں جو اس وقت ایک دیوانے کا خواب تھا، اللہ نے یہ سارے خواب پورے کیے. تو اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. عارف بھائی یہ مین آف دا ایئر وہی ہے جو بل کلنٹن کو ملا تھا جو آپ کو 2019 میں دیا گیا؟ یہ مین آف دا ایئر جو ہے یہ انفیکٹ جس کا میں ریفرنس بتا رہا ہوں، یہ ٹائم میگزین جو ہے جو کہ آپ کو پتا ہے امریکہ کا دنیا کا بڑا مانا ہوا میگزین ہے، وہ ہر سال کسی نہ کسی پرسنالٹی کو دیتا ہے. تو یہ انہوں نے بل کلنٹن کو دیا تھا، تب 90s کی بات ہے. جو جس کا آپ نے ذکر کیا یہ ایک گلوبل مین میگزین ہے، یہ لنڈن سے پرنٹ ہوتا ہے اور انہوں نے 2019 میں جو تھا مجھے یہ ایوارڈ دیا. یہ ایوارڈز بھی بندے کو بڑے امتحان میں ڈالتے ہیں. ابھی آپ نے برین آف دا ایئر کی بات کی تو اس میں بڑا ایک دلچسپ ایک چیز میرے ذہن میں آئی. پرنس میرک کسپرسکی یہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں اور یہ پولینڈ کے شاہی خاندان سے ہیں. تو ان کو بھی برین آف دا ایئر ایوارڈ مل چکا ہے. جب ایوارڈ ملا تو مجھے انہوں نے آسٹریلیا سے کال کیا، انہوں نے کہا یار یہ ایوارڈ جو ہے برین آف دا ایئر یہ بڑا مشکل ایوارڈ ہے. میں نے کہا رائٹ، مشکل کیسے؟ انہوں نے کہا مشکل یہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ان کا نام ہے پرنسس کیٹرینا، کہتی ہے کہ کہتے ہیں جی کہ جب مجھے آج سے 4-5 سال پہلے یہ ایوارڈ ملا تو ہر دوسرے دن جو پرنسس کیٹرینا تھی جب کبھی میں کوئی چول مارتا تھا تو میری طرف دیکھتی تھی، کہتی تھی یہی ہے وہ شخص جس کو برین آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا ہے. یعنی ساری ذہانت آپ وہ ایک لطیفہ بھی تھا اس پہ مجھے یاد آیا عارف بھائی کہ کہتے ہیں ایک صاحب نے پچھلے دنوں میں ہوا میں اڑنا سیکھ لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اتنی ریاضت کی کہ انہیں ہوا میں اڑنا آ گیا. تو انہوں نے کہا یار یہ موقع ہے اپنی بیوی کو امپریس کرنے کا، ہر وقت وہ مجھے نالائق کہتی ہے. تو وہ اڑنے لگے تو جو دیکھتا تھا بازار میں کہتا تھا بھائی واہ کون ولی اللہ ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے. تو ایسے میں جو ہے بیگم صاحبہ نے بھی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہ بھی بڑی حیران ہوئی، دانتوں تلے انگلی داب لی. تو پھر وہ آئے اترے، انہوں نے کہا یار اب مزہ آئے گا. انہوں نے کھٹکا کیا تو دروازہ جب کھولا تو بیگم نے کہا ارے آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب جو ہیں ایک ہوا میں اڑ رہے تھے ولی اللہ؟ میں نے کہا نیک بخت وہ میں ہی تو تھا. تو انہوں نے فوراً جواب میں کہا اچھا تبھی میں کہوں یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے؟ آڑا ترچے کیوں اڑ رہے تھے. بالکل. ابھی بیگم کو آپ نہیں خوش کر سکتے تھے. مجھے تو ابھی مہینہ ایک ہوا ہے میرے خیال میں، ابھی سال باقی ہے بفور دا نیکسٹ برین آف دا ایئر از اناؤنس. تب تک میرے خیال میں کچھ زیادہ پکا ہو جاؤں گا ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے. ہاں صحیح بات ہے. خیر آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے یہ کہ when we look back تو اس میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک جس طرح طلسم اوشربا ہے یا الف ہزار داستان ہے، اس طرح کی ایک داستان لگتی ہے. داستان یوں کہ اٹ از ناٹ دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل جو کہ کامیاب ہوتے ہیں، ملینئر ہوتے ہیں، بلینئر ہوتے ہیں اینڈ دے ایکچولی لیو سم تھنگ. بٹ when I look back تو اس کہانی میں مجھے ایک بڑا ایک روحانی سے سلسلہ نظر آتا ہے سارے پروسیس کے اندر. اور یہ کہ جو خواب تھے میرے وہ بھی زیادہ تر روحانی تھے. روحانی سے مراد یہ تھا کہ they were actually more about service, more about the higher elements and actually یہی سارا جسے نمبر کرنچنگ گیم کہتے ہیں. لیکن اللہ نے بہت نوازا. میں ایک وقت میں میٹرک کرنا یا کالج تک پہنچنا جس بندے کے لیے دشوار تھا، رب کریم نے اس کے لیے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے دروازے کھولے. درجنوں یونیورسٹیز میں، درجنوں ملکوں میں ایز اے کی نوٹ اسپیکر جاتا ہوں، وہاں پہ بولتا ہوں. تو میں یہی صرف یہی دیکھتا ہوں کہ یہ رب کا کرم ہے. اور وہ جو ہمارے پنجابی کے بہت ہی مشہور جو مسٹک شاعر ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، تو اس کے جسٹ ڈسٹ ان فیکٹ. یہ صرف جو ہے وہ جو سب لوگ ہیں ان کا کرم ہے کہ اس نے اس ڈسٹ کو کسی کیسل کے اوپر، کسی محل کے اوپر جو ہے وہ سیٹل کر دیا.
تو یہ بے شک میرے رب کا کرم ہے. सुभान अल्लाह अरे भाई इट्स रियली मूविंग बहुत जबरदस्त और यानी वो कहते हैं कि जी बकरियां चराना जो है वो भी जो है एक नबियों का शेवा है या अल्लाह ताला ने उनको जो है ना वो जितने भी नबी गुजरे हैं उनकी एक बड़ी तादाद को अगर सबको नहीं या फिर सबको कभी ना कभी बकरियां चराने की तरफ जो है ना वो माइल किया यानी इस हवाले से कभी मेरा दिल चाहता है कि इस सुन्नत को भी पूरा करूं इसको देखूं लेकिन आपने अपनी जिंदगी एक चरवाहे से शुरू की और आज जो है वो आप इतनी बड़ी-बड़ी जगहों पर बोल रहे हैं, सीख रहे हैं कि कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है, जो आरिफ अनीस से बात ना कर रहा हो या उनकी कदर ना कर रहा हो, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ई अल्लाह का बड़ा करम है आपके ऊपर। एक बात बेशक. मैंने और सुनी है आरिफ भाई आपके बारे में, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि शायद आप के अंदर एतमाद की बड़ी कमी थी। यानी इस वक़्त तो हम देखते हैं कि आप बड़े-बड़े चीफ एग्ज़ीक्यूटिव्स को जो है ना वो पढ़ा रहे होते हैं और सारी बड़ी जो यहाँ पे एंटरप्राइजेज है मल्टी मिलियनेयर बिलियनियर कंपनीज वो आपसे मशवरे ले रही होती हैं कि हमें कैसे चलना है और आप बड़े बड़े मजमों में खिताब कर रहे होते हैं लेकिन क्या आप वाकई एक ऐसे इंसान थे कि जो बचपन से ही जो है ना पुरैतमाद था बोलने वाला था अच्छा, ये आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा. मैं एक ऐसा इंसान था, दैट्स एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने अंग्रेजी ज़ुबान सीखी जिस तरह पाकिस्तान में सीखते हैं, जाके अपने हाई स्कूल के अंदर, व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड. तो खैर अंग्रेज़ी तो क्या, मुझे उर्दू में भी बात करना नहीं आती थी. उसकी रीज़न ये थी कि हम बोलते हैं हिंद को अपने इलाके में, या पोठोहारी, उसका एक लहजा है वहाँ पे. तो मैंने उर्दू बोलना सीखा जब मैं मुल्तान पहुँचा. अदरवाइज़ ज़ाहिर है हम अपने इलाके में अपनी ज़ुबान बोलते हैं, जो कि एक एक बड़ा दिलकश लहजा उसका. तो मुझे बात करना एक बहुत ही मेरे लिए एक जान गसल मरहला हुआ करता था. मुझे याद पड़ता है कि तब मैं लिखा करता था, और ये आपने दिलचस्प बात यूँ पूछी कि चूँकि मुझे लगता था कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो एक चीज़ जो गिफ्ट के तौर पे अल्लाह ने मुझे दी थी उन दिनों में, वो था लिखना. तो आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज़ हार्डली 8 ईयर्स, 7-8 ईयर्स के एज के अंदर. तो अहमदुद्दीन कासमी जो हैं बड़े मशहूर तरीन उर्दू अदब के हवाले से, वो मेरे वालिद साहब के चाचाजाद भाई थे, और इनफैक्ट उनको मैंने वादी सून में, वो अंगा में ही पैदा हुए थे, तो उनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ था, क्योंकि जब कभी वो आया करते थे लाहौर से, तो एक बड़ा मजमा लगता था, और ये कि वो राइटर हैं, और मैंने उनको जब पढ़ा, तो मैं लिखने के अलावा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था. और जिसे बोलना कहते हैं, वो तो मेरे लिए एक बिल्कुल ही नामुमकिन चीज़ थी. बल्कि ये बात इवन कॉलेज पहुंचने तक यही रही कि बाकायदा 2 लोगों के सामने अगर बोलना पड़ता था तो मेरी घिघी बन जाया करती थी. और मैंने बाद में जब पब्लिक स्पीकिंग के फ़न को सीखा, तो वो इसी वजह से सीखा कि अपने आप को कैसे रीइन्वेंट किया जा सकता है, और किस तरह से आप अपनी सबसे बड़ी खामी, और मैं ऐसे कहूँगा ये मेरी सबसे बड़ी खामी थी, मैं उर्दू नहीं बोल सकता था, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था, और पब्लिक स्पीकिंग के नाम से बाकायदा मैं, यानी कि जिसे कहते हैं, बेहोश हो जाना पसंद करता था, वजह से कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ. तो लेकिन जिस तरह से हमने सीखा कि इंसान ये सारी चीज़, मुख्तलिफ फ़नून हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं, स्किल्स हैं, और आप बिल्कुल सिफ़र से भी आगाज़ करें आप उसका, तो आप कहीं न कहीं पहुँच सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ भाई यानी ये जो आप जैसे पब्लिक स्पीकिंग या फन खिताबत की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि आपके इल्म में है कि नहीं लेकिन मैं इससे बड़ा ज़माना वाबस्ता रहा हूँ ना सिर्फ ये कि मैंने जो है वो पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा मुकाबला हो बड़ा जो ना जीता हो बल्कि मैं इसे सिखाता भी रहा हूँ लेकिन मेरा जो आगाज था जो मेरी पहली तकरीर थी उसमें इतनी जिल्लत हुई थी कि मैंने कसम खा ली थी उस वक्त कि जो है ना मैं आइंदा कभी भी फन खिताबत में नहीं जाऊंगा तकरीर नहीं करूंगा और वो मेरी अगर टीचर जो थी मेरी उस्तानी जी और मेरी वालदा इन दोनों ने मुझे ना समझाया होता और बहुत ज्यादा ना कहा होता और मेरी बाकायदा वो एक काउंसलिंग ना की होती माइंड काउंसलिंग तो कभी भी मैं मेरी टांगे कांपती थी यानी फन खिताबत से या कि मैं किसी के सामने बोलूंगा मुझे याद है जब पहली दफा मैं गया था तो सूरह रहमान का मुझे तर्जुमा पढ़ना था और स्टेज पे हमारा नाम पुकारा गया और जब हम पहुंचे सामने और लोगों को देखा कि लोग बैठे हुए हैं और मेरी जानिब देख रहे हैं तो एक लफ्ज मुंह से नहीं निकला और वो सब मुझ पे हंस रहे थे और उस वक्त जो है ना माफी मांग कर
جو میں اتر کے آیا ہوں تو وہ شاید میری زندگی میں ایک سب سے بڑی ذلت جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ مجھے محسوس ہو رہی تھی اور آنسو گرے جا رہے تھے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا. اور اسی مقابلے میں میرا ایک کزن موجود تھا جس نے تقریر کی اور اس نے پہلا انعام حاصل کیا. تو خاندان کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ ہیرو بنا اور ایک یعنی کہ میں زیرو ذرا بنا. تو یہ کریکٹ. میری ابتدا تھی. لیکن اگر ہار مان لیتا اس وقت میرا کانفیڈینس بالکل شیٹرڈ ہو گیا تھا, جی یعنی بالکل. کوئی جگہ ہی نہیں تھی اس کی. لیکن دیکھیں کہ اگر انسان ٹھان لے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے تو اللہ پاک کیسے اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں. اور اس میں بڑا سبق ہے, یعنی آپ کا جو واقعہ ہے وہ میں اپنے ناظرین کے لیے سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ عظیم بھائی کانفیڈنس کیسے لایا جائے, ٹھیک ہے, میں بولنے سے گھبراتا ہوں, میں کیسے بولوں, میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں. تو یہ وہ سبق ہے عارف بھائی کی زندگی کہ جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے اس معاملے میں. اس میں ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے کیونکہ انفیکٹ اگر میں اف آئی لک ایٹ مائی لائف تو جس طرح اللہ نے کرم کیا تو اللہ نے جن اسکل جن ٹولس کے تھرو کرم کیا, اور میں پبلک اسپیکنگ ایکچولی اٹ واز ون آف دا بگیسٹ ٹول. یعنی کہ آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ ابھی بعد میں ظاہر ہے دنیا کے بے شمار بڑے اداروں میں بلینئرز کو, نامی گرامی جو کمپنیز ہیں ان کی چیف ایگزیکٹوز کو, بلکہ میں تقریباً کوئی 5 میرے جو جن لوگوں کو میں نے مینٹر کیا اسپیکنگ میں, ان میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ لیول کے لوگ جو ہیں وہ بعد میں رہے ہیں. تو جسٹ امیجننگ لائک اس میں بے شمار منسٹرز اور ایم پیز اور سینیٹرز اور بے شمار ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن جسٹ اس حوالے سے کہ ایک ایسا بندہ جس کو خود جو بول نہ پاتا ہو اور جس کے لیے وہ بڑا ایک جان گسل مرحلہ تھا, اس نے اپنے اس خامی کے اوپر قابو پایا, اس خامی کے اوپر کام کیا اور پھر اللہ نے اس کی زبان کھول دی. تو جس طرح آپ اپنی مثال دے رہے ہیں تو دس از ون تھنگ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ when I look back کہ درجنوں گھنٹوں میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے شیشے کے سامنے وہ اپنی جناب گفتاری اور اس کے بدن بولی اور باڈی لینگویج اور اس کی پریکٹس ہے اس پہ نظر مارنا, اور it took actually hundreds and thousands of hours, like جس کو ٹپیکلی ہم کہتے ہیں کہ 10,000 گھنٹے کا قانون, کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو 10,000 گھنٹے دے دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں ماسٹری حاصل کر لیتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ میں نے کم از کم اس پورے معاملے کو تقریباً 20-25 ہزار گھنٹے ضرور دیے ہوں گے. بٹ دین دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. ٹھیک ہے, آپ کی کوئی بھی خامی اگر آپ کو 10,000 گھنٹے اس کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی خوبی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. عارف بھائی وہ بروس لی نے شاید کہا تھا نا کہ مجھے تمہاری اس 1000 موو سے خطرہ نہیں ہے جو تم نے ایک بار کی ہو, مجھے تمہاری اس ایک موو سے خطرہ ہے جو تم نے 1000 بار پریکٹس کر رکھی ہو. جی بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ ایک بڑی ماسٹری جو ہے وہ. تو اس میں سے کوئک آپ کے سننے والوں کے لیے جو ایک ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنی 3 یا 5 سب سے بڑی خامیاں بے شک لکھ لیجیے اور ان میں سے ایک خامی چن لیجیے جس کو آپ 10,000 گھنٹے دے سکتے ہیں. And then you will be mastering that particular trait. This is something I can give you my word کہ کسی بھی صورت میں آپ اس اسکل کے ماسٹرز کے اندر شمار ہوں گے. واو, it's really moving, زبردست. اور میرے خیال سے عارف بھائی جو میں نے آپ کی حال ہی میں کتاب کا مطالعہ کیا اور میں نے شاید آپ سے اعتراف بھی کیا لکھ کر کے میری نالائقی کہ میں نے اسے تاخیر سے پڑھا, یعنی آپ نے مجھے وہ کتاب فراہم بھی کی اور اس کے باوجود میں نے اس میں تاخیر کی اور میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا جب میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ عظیم تم کتنے نالائق ہو کہ تمہارے پاس کتاب موجود تھی اور اتنی زبردست کتاب موجود تھی اور تم نے اس کی وہ قدر ہی نہیں کی. تو ابھی جو میں نے وہ کتاب پڑھی ہے تو یہ میں آپ کے چہرے کے سامنے نہیں کہہ رہا یہ بات کہ صرف آپ کے سامنے کہوں گا, یہ واقعی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے. کتاب کا عنوان میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں, آئی ایم پاسبل, اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ عارف بھائی نے جو ہے وہ پبلش کیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے آئی ایم پاسبل کتاب تو اس کو پڑھنا ضروری ہے. جو چند ایک باتیں تو جھلکیاں ہیں جو ابھی تک عارف بھائی نے بتائی ہیں, اس کے اندر جس طریقے سے واقعات, اور وہ میرے خیال سے بیسٹ سیلر کتاب ہے, تو وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسان اگر کچھ ٹھان لے, کچھ کرنا چاہے تو ایوری تھنگ از پاسبل, یعنی امپاسبل آئی ایم پاسبل میں ڈل جاتا ہے. تو عارف بھائی اس کتاب کے بارے میں بھی جو ہے نا چلتے چلتے تھوڑی سی مجھے ایک وہ دیجیے کہ کیا ہے وہ کتاب, بتائیے اس بارے میں ذرا سا. جی شکریہ. آئی ایم پاسبل میری 5ویں کتاب تھی, یہ 2015 میں پرنٹ ہوئی, اور
جیسے کہ میں جب مختلف ٹریننگز میں جاتا ہوں یا کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ، تو میں پوچھتا ہوں کہ IMPOSSIBLE اس سے کیا بنتا ہے؟ تو ویری فرینکلی اس سے امپاسبل بنتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی آپ انہی لیٹرز کو جب آپ پکڑتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ آئی ایم پاسبل بھی بنتا ہے، رائٹ؟ تو آئی ایم پاسبل جو ہے وہ ایک پرسپیکٹیو ہے زندگی کو دیکھنے کا، ایک زاویہ ہے. امپاسبل بھی بنتا ہے، وہ بھی ایک زاویہ ہے. آئی ایم پاسبل بھی بنتا ہے، وہ بھی ایک زاویہ ہے. زندگی کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس زاویے سے آپ اس کو دیکھیں، جس زاویے کو مان لیں، زندگی اسی حساب سے آپ کے ساتھ بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جب آپ امپاسبل کو آئی ایم پاسبل کہتے ہیں تو سم ہاؤ زندگی اسی طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ جملہ جو تھا کیسے میرے ذہن میں آیا، کیونکہ یہ کتاب بہت پاپولر ہوئی، یہ نعرہ بہت پاپولر ہوا، یہ ہزاروں مجموعوں میں، لائک 10 20 30 ہزار کے مجمع نے یہ نعرے لگائے. لندن میں، یورپ میں، بڑی شہروں میں یہ بہت ہٹ ہوا. اور ابھی بھی ایک ون آف جسے کہتے ہیں اس کی ٹیگ لائن بڑی مشہور ہے. تو ٹیگ لائن اس کی بنتی ہے آئی ایم پاسبل اینڈ دا ٹائم از ناؤ. تو یہ بہت سے اور لوگوں نے بھی اس کو یوٹیلائز کیا. تو مجھے محمد علی کلے، دنیا کے جو ورلڈ چیمپئن رہے باکسر، ان کی ایک کوٹیشن تھی، اس سے میں انسپائر ہوا. اس نے بڑی کمال کی بات کی. آپ کو پتا ہے محمد علی کی پوری زندگی جو ہے وہ بہت ہی ایک انسپریشنل چیز ہے، اور وہ بھی ایک داستان ہے، ایک جادو کی داستان ہے. کہاں سے اس نے شروع کیا، کہاں تک پہنچا، اور کیسے پوری دنیا کو اس نے امپیکٹ کیا. وہ کہتا ہے کہ امپاسبل کا جو لفظ ہے نا، یہ لفظ جو ہے یہ چودھری کا لفظ ہے. یہ لفظ جو ہے یہ اسٹرانگ مین، یہ جسے آپ کہیں دادا لوگ، ٹھیک ہے، یہ ان کا لفظ ہے جو وہ اپنے کمی لوگوں کے لیے پھینکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دس از امپاسبل، یہ تم نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو امپاسبل جو ہے، یہ دنیا کے جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے لیے، یہ کمی لوگوں کے لیے اس لفظ کو پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو امپاسبل جو ہے وہ ریڈ لائن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امپاسبل جو ہے وہ ڈیئر ہے، ٹھیک ہے. امپاسبل وہ تمہارے لیے تانا ہے کہ تم وہیں پہ اس کا وہ تانا پکڑو، اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس کو کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے. اور پھر تم اسے یہ کہو کہ دیٹ از اٹ از ڈن، ٹھیک ہے. تو اس کو جو یہ بات تھی، چونکہ میں ایگزیکٹلی جب آپ، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایز اے چرواہا زندگی اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو دنیا میں like when I look back, I can count probably thousands of ایسی ڈیر، thousands of ایسی تانے. وہ چاہے آپ کے کلاس میٹس ہوتے تھے، چاہے آپ کے ٹیچرز ہوتے تھے، چاہے آپ کے رشتے دار ہوتے تھے، چاہے آپ کے دوست دشمن، آپ کو یہ تانے چھوڑتے تھے، کہتے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو میں تو پوری زندگی یہ چیزیں سن کر بڑا ہوں انفیکٹ کہ اور انہی چیزوں کو کر کے جو لوگوں نے مجھے بتایا کہ تم نہیں کر سکتے ہو، انہی چیزوں کو کرتے ہوئے تو میرے لیے وہ بات میرے بڑے دل کو لگی. اور اس نے کہا کہ، اور آپ نے جو ہے وہ ایڈیڈاس کا وہ دیکھا ہوگا مشہور ایڈ بھی، جو انہوں نے امپاسبل جو ایگزیکٹلی اسی چیز کے اوپر بنایا، محمد علی کلے کے سینگ کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ امپاسبل جو ہے وہ ایک ڈیئر ہے. تو میں نے پھر جو ہے امپاسبل کے اس پرسپیکٹیو کو کہ آئی ایم امپاسبل خود آپ سے کہتا ہے کہ آئی ایم پاسبل، کیونکہ دا وے یو لک ایٹ دیٹ. اور آئی ایم پاسبل وین آئی ایکچولی گو انٹو دی ڈیپر میننگس، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی یہ ڈائمینشن آئی تھی میں نے کبھی بہت ہی کم یا تقریباً بات نہیں کی. میں اس کو یہ لیتا ہوں کہ امپاسبل، جیسے آئی ایم پاسبل جو آپ کہتے ہیں، آئی ایم پاسبل جو ہے وہ انفیکٹ خدا کا، رب ذوالجلال کا وہ وعدہ ہے جو اس نے آپ کے اندر روح پھونکتے ہوئے کیا ہے، اور جس کو ہم روز الست کے حوالے سے یاد کرتے ہیں. بالکل. تو یہ وہ وقت ہے جب اس نے آپ کو کہا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، یو آر دا کراؤن آف دا کریشن. کیونکہ آئی ایم پاسبل جو ہے وہ انفیکٹ دنیا کے، کیونکہ دنیا تو خیر کائنات جسے ہم کہیں، دنیا تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. اس کائنات کا خالق جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے سیکنڈ کمانڈ ہیں، ٹھیک ہے، میرے خلیفہ ہیں، اور تو اس کے بعد تو بات ختم ہوگی نا، کیونکہ پوری کاسموس کو امیجن کریں، اور پھر امیجن کریں کہ اس پوری کاسموس کا کریٹر جو ہے وہ آپ کے اندر روح پھونکتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ یو آر دا نیکسٹ، ان فیکٹ یو آر مائی نائب، یو آر مائی
خلیفہ. تو اس I پر am possible in fact. میرے خیال سے انیس بھائی جو ملائک کا سجدہ ہے، جی جو بالکل کہتے ہیں کہ جی ملائک نے سجدہ کیا، تو بالکل اس کی ایک جو ڈائمنشن ہے یا ایک جہت ہے وہ یہ بھی ہے کہ ملائک جو ہیں وہ قدرت کی مختلف قوتوں پر مامور ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. یعنی وہی کے الگ فرشتے ہیں، جان نکالنے کا الگ فرشتہ ہے، سور پھونکنے کا الگ فرشتہ ہے، پہاڑوں کا الگ فرشتہ ہے. تو جتنی بھی نیچرل فورسز ہیں ہمارے ارد گرد، بالکل ان کے اوپر فرشتے معمور کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور ان کے ایبسولوٹلی. سجدے کا غالباً یہ مطلب ہے کہ اگر انسان دیانتداری سے اللہ کو مانتے ہوئے یا ایک سچی کوشش کرے گا، تو جی اللہ بالکل تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے موافقت میں کام کرنا شروع کر دیں گے، اس کی مخالفت ایبسولوٹلی. میں کام. بالکل. اور صرف فرشتے نہیں بلکہ وہ ساری جیسے آپ نے بات کی کہ زمانی اور آسمانی جو قوانین ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ٹینگو کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کے موافقت میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آئی ایم پاسبل ان ڈیپر میننگ اٹ از ایکچولی جس کو میں لیتا ہوں وہ آپ کے رب کا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ایکچولی آئی کریٹڈ یو ان مائی امیج اینڈ ایوری تھنگ فار یو از اوپن ٹو اچیو اینڈ ایکچولی اسٹرائیو. تو یہ ایک اس کے پیچھے ایک روحانی اچھا، داستان ہے. یہ میرے خیال سے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں نا انہوں نے کسی نہ کسی پوائنٹ پر اس کو ریئلائز کیا ہے. مجھے ہینری فورڈ کی وہ سیئنگ یاد آ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اف یو تھنک یو کین یو آر رائٹ اینڈ اف یو تھنک یو کانٹ یو آر رائٹ. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، فلاں کام کر سکتے ہیں، تو جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تب بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اصل چیز یہ کہ بالکل آپ نے ٹھانی کس بات کی ہے. بالکل. تو آپ کا جو زاویہ ہے آپ دا مومنٹ یو لک ایٹ سم تھنگ اٹ کین بی ڈن اور اٹ کانٹ بی ڈن, اور دونوں چیزیں بالکل اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں, بٹ دیٹ ول چینج دا انٹائر گیم. ٹھیک ہے, جب ایڈیڈاس کا میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا, ایڈیڈاس کا جو ون آف دا موسٹ فیمس ایڈورٹ ہے وہ ہے امپاسبل از نتھنگ. ٹھیک ہے, تو امپاسبل اور آئی ایم پاسبل, یا جیسے آپ نے بات کی کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لینا, یا یہ چیز یہ نہیں ہو سکتی, دونوں صورتوں میں آپ بالکل ٹھیک ہیں. بٹ دونوں صورتوں میں دیٹ ول بی لائف چینجنگ زاویہ جس طریقے سے آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہترین عارف بھائی. اگلے سوال کی جانب میں جاتا ہوں. ایک چیز عارف بھائی جو اور میرے ذہن میں پیدا ہوئی جب میں نے آپ سے ملاقات کی, اور ہمارا تعارف تو تحریروں کے سلسلے میں ہوا کہ میں آپ کی تحریر پڑھتا رہا, آپ نے میری کچھ تحریروں کو دیکھا سوشل میڈیا پر, تو ادھر میں نے یہ سوچا کہ یار یہ انسان جو ویسٹ کی دنیا میں ہے اور ادھر ایک اونچے درجے پر موجود ہے اور اس کی جسے کہتے ہیں چکا چوند اس کے چاروں طرف ہے, یہ انسان ایک پریکٹسنگ مسلم کیسے ہے. یعنی میں نے تو یہ حال دیکھا کہ لوگ جو ویسٹ میں آتے ہیں وہ بعض اوقات ان ویسٹرن فلسفیز کے اندر بالکل ہی ڈھہ جاتے ہیں. یعنی وہ اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں, اپنی اخلاقیات, اپنے معاملات جو بھی وہ لے کے آئے تھے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں ان ویسٹرن ویلیوز کے سامنے جو کہ غالب تہذیب کی صورت میں ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ ویسٹ میں نہ بھی ہوں, آپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کراچی میں ہوں کہ ملتان میں ہوں, لیکن ذرا آپ کو کسی ایلیٹ کلاس میں بیٹھنے کا موقع مل گیا, یعنی آپ بیٹھنے لگے تھوڑے انٹلیکچوئلس کے ساتھ یا کوئی بڑی پوسٹوں کے کوئی جرنیل اور کوئی پولیٹیشین اور ان لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنے بیٹھنے لگے, تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کا انکار کر کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی سب کے بارے میں تو نہیں ہے لیکن ایک بڑی تعداد کے بارے میں ہمیں یہ رویہ نظر آتا ہے. لیکن آپ کا معاملہ بالکل ہی جدا لگتا ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چرواہا جو جس دن سے چلا تھا وہ آج برین آف دا ایئر بن کر بھی ویسا ہی سادہ مزاج مسلمان ہے. وہ اپنی ہر کامیابی کو اللہ کے گرینڈ پلان کا حصہ دیتا ہے اور اس کا کریڈٹ بھی اللہ پاک کو دے رہا ہوتا ہے, اور اس کا ایمان سارا جو ہے وہ اتنا ہی مستحکم ہے جتنا شاید وہ پہلے دن سے تھا. یہ کیسے ہوا اور آپ کو ان فلسفوں نے کیسے متاثر نہیں کیا؟ یہ ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. میرے خیال میں جیسے ہم نے دیکھا, جیسے حضرت علی کا قول بھی ہے کہ زندگی میں کامیابی یا ناکامی یا کرائسس جو ہے وہ آپ کو ری انوینٹ نہیں کرتے, بلکہ جو کچھ آپ ہوتے ہیں اسی کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, ایکسپوز کر دیتے ہیں. ایکسپوز کرتے ہیں, ایکسپینڈ کرتے ہیں, اسی چیز کو سامنے لے آتے ہیں. میرے آئی وینٹ تھرو ویری انٹرسٹنگ جرنی. میں بلکہ جب یہاں پہ پہنچا تو تب بھی میرے ایک جو نیو مسلمز ہوا کرتے تھے مجھے وہ انسپائر کیا کرتے تھے پاکستان میں خاص طور پہ موجود ہوتے ہوئے, کیونکہ when I used to look at life from an initial angle تو مجھے نظر آتا تھا کہ اچھا یار یہ بندہ, یہ گورا, یہ ملینئر, یہ مشہور ترین آدمی
اس نے اسلام کیسے قبول کر لیا, کیونکہ دیٹ از دا ٹائم آپ خود ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں فیتھ کو. تو میں ان کو بڑا شوق سے پڑھا کرتا تھا. جب میں یہاں پہ پہنچا, اور جیسے آپ کو بتایا یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے, 2011 میں, اللہ کا چونکہ ایک نظام ہے جس میں وہ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں انہوں نے بڑی ایک زبردست ڈاٹ کنیکٹ کی. ایک تو آپ کے سوال کا جواب, اور یہ ایک بڑا فینومینل اس کی پیچھے پرسپیکٹیو ہے کہ اچھا یہاں ویسٹ میں پہنچ کے آپ روح کو یا روحانی معاملے کو یا مذہب کو اس کے ساتھ کیسے انگیج رہ سکتے ہیں. تو ویسٹ میں آ کے ایک دلچسپ چیز, اور ویسٹ میں آ کے بھی پھر خاص طور پہ اللہ نے کرم کیا کہ فیو آف دا موسٹ انفلوئنشیل پیپل ان دا ورلڈ, جن کے پیچھے ہنڈریڈز آف ملینز کے فالوورشپ تھی, 30-40-50 سال کا ایک پورا پرسپیکٹیو تھا, ان کے ساتھ کام کرنے کو موقع ملا. ان میں ٹونی بیوزان تھے جنہوں نے لائک دنیا کے موسٹ انفلوئنشیل لوگوں میں تھے, برائن ٹریسی, جیک کینفیلڈ, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے درجنوں کتابیں لکھی. جیک کینفیلڈ جو ہے دنیا کی سب سے بڑا یعنی کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا رائٹر ہے, 50 کروڑ سے زیادہ اس کی کتابیں بکی. اور آپ نے چکن سوپ فار دا سول سیریز دیکھی ہوگی, ہی ایکچولی اوریجنیٹڈ دیٹ. پہلی چیز تو میں نے یہ دیکھی جو میرے لیے ایک انکشاف تھا کہ ویسٹ جو ہے بیچارہ اس طرح ہے ہی کچھ نہیں. ویسٹ کے پاس اوریجنیلٹی آف تھاٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اور یہ باتیں, یہ بات نہیں کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ انہی لوگوں کے ساتھ جو کہ اپنے اپنے حساب سے جن ہیں, جن کے پیچھے دیپک چوپڑا اور یہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 20-30 سال کی پوری دنیا کو امپیکٹ کیا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے, جب ڈائلاگ کیا, بات چیت شروع ہوئی, اور دے ایکچولی اکنالج دیٹ کہ اچھا ہم جو کچھ بھی بھیجتے ہیں, ڈاکٹر وین ڈائر تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور باقی لوگوں کو میں نے ذکر کیا, انہوں نے باقاعدہ مانا, انہوں نے کہا یار ویسٹ جو ہے سوائے جو ایسٹ کے پاس جو پیکج ہے اس کو ری ہیش کر کے اور ری کریٹ کر کے اور ری پیکج کر کے, اس کے علاوہ اس کے پاس اوریجنیلٹی آف تھاٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور انہی لوگوں نے کہا کہ جو کچھ رومی کہہ گیا ہے, ٹھیک ہے, ہم تو ابھی بھی اس کا 20% جو ہے اس کو ری پیکجنگ میں مصروف ہیں, ابھی باقی 80% ہم نے پیکج کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بڑی دلچسپ بات جب ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا, دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ انفیکٹ ہم لوگ تو پہلے ہی ان سے بہت آگے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, یہاں میں بات کر رہا ہوں فلاسفی آف لائف کی. یہاں پہ پھر میں صرف بات نہیں کروں گا اپنے یعنی کہ اسلامک مسٹسزم کے حوالے سے جو انڈیا نے دیا, جو کہ چائنا نے دیا, جو کنفیوشس نے دیا, اوور آل میں بات کروں گا جو فلاسفی آف لائف کے اینگل سے. تو اس میں جو ایسٹ ہے وہ بہت انرچڈ ہے, بہت آگے. اور جب میں یہاں پہ پہنچا, چونکہ اللہ نے کرم یہ کیا کہ اس جرنی میں جو ایک چرواہے کا سفر تھا, میں نے بے تحاشا پڑھا. ایک دلچسپ ایلیمنٹ یہ تھا کہ ونس اگین دیز تھنگز ہیپن ڈیو ٹو سم ریزن. کس حد تک میں نے بھی کیا ہوگا, لیکن باقی چونکہ وہ دروازے کھولنے والا سب سے بڑا اوپر موجود ہے, تو اس نے دروازے کھولے. جب میں نے میٹرک کیا تو ایف ایس سی میں مجھے کتابوں کا جنون تھا, اور کتابوں کا جنون اس لیے تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میری سوشل اسکل جو تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. آئی کوڈنٹ ٹاک ٹو پیپل, مجھے اردو نہیں آتی تھی, مجھے انگریزی نہیں آتی تھی, اور مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بولنا کس چیز کے بارے میں. تو اللہ نے اس کی ایک سبب بنایا, چونکہ کتابیں مجھے لگتی تھیں کہ ایک بڑی زبردست پناہ گاہ ہے, اس کے اندر میں جاتا تھا, چھپتا تھا, تو مجھے وہ ایک امنگ, کریٹیوٹی, ہوپ دیا کرتی تھی. تو ملتان میں ہی ایک گیریجن لائبریری تھی, آپ کو پتا ہے جتنے بھی سارے کینٹونمنٹس ہیں ان کے اندر لائبریریز ہوتی ہیں, اور وہ لائبریریز بہت شاندار ہوتی ہیں. ان لائک بہت بڑی بڑی لائبریریز ہوتی ہیں, ان میں بہت سارا میٹیریل موجود ہوتا ہے, ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں. تو والد صاحب کی وجہ سے میں نے ان کے نام پہ, چونکہ وہ ریٹائرڈ تھے ملٹری سے, تو میں نے ایک لائبریری میں ممبرشپ لے لی. ہوتا یہ کہ میں گھر سے جاتا تھا کالج کے لیے, اور میں کالج جانے کے بجائے سیدھا لائبریری پہنچتا تھا, اور صبح 9 بجے سے لے کے شام 4-5 بجے تک وہی بیٹھ کے پڑھا رہتا تھا, پڑھتا رہتا تھا. یہ پہلا اسٹوڈنٹ ہے جو بنک کر کے جو ہے وہ کسی ڈیٹ پہ نہیں جا رہا بلکہ لائبریری جا رہا ہے, لائبریری جا رہا. اور 2 سال کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایگزام ہوا تو میں ایز اے ہول فیل ہو گیا, پورے کے پورے سوائے اسلامیات کے علاوہ میں سارے کے سارے سبجیکٹس میں فیل ہو چکا تھا, حتیٰ کہ اردو تک میں فیل ہو گیا. تو ہوا یہ کہ ان 2-3 سالوں میں
میں I was consuming all of this, اور مجھے لگتا ہے کہ میں تقریباً وہاں پہ کوئی 25,000 سے زیادہ کتابیں جو تھیں میں نے پڑھ ڈالی تقریباً سبحان اللہ. 3-4 سالوں کے اندر. اور کتابیں بھی ایسی پڑھی کہ نہ سمجھ آتی تھی نہ کچھ، لیکن بس پڑھے جا رہا تھا. یعنی کہ ایک کنزمپشن تھی، ایک ہنگر تھی. بعد میں نے اگلے سال ایک امتحان دیا تو میں باقاعدہ یونیورسٹی میں نے پوزیشن لے لی، کیونکہ جو کچھ اندر جا چکا تھا وہ سارا کچھ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا. تو اس وقت میں نے یعنی سارے پہلے فیل ہوئے آپ سارے سب اسباق میں سوائے اسلامیات کے، اور اس کے بعد آپ نے پوزیشن لی. بالکل سبحان اللہ. بالکل، جی کیونکہ دیٹ ایکچولی اوپن می، اس نے میرا وہ ہورائزن کھول دیا اور سوچنے سمجھنے کا. وہ پہلے تو بالکل آپ کہتے تھے نا کہ آپ بالکل ایک منجمد سوچ اور تنگ نائے میں ہوتے ہیں، پھر سڈنلی ایک دم ایکسپلوڈ ہو گیا سارا کچھ. تو اس میں نے یہ سب کچھ پڑھا، کنفیوشن بھی پڑھا اور جوڈائزم بھی پڑھا، ہندوازم بھی پڑھا. اور چونکہ اس وقت میں جب پڑھ رہا تھا تو بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہا تھا، تو بے شمار چیزیں پڑھ ڈالی. تو وہ جو میں ویسٹ میں آیا تو انفیکٹ جب کبھی ان لوگوں سے بات ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ پرسپیکٹیوز، وہ کچھ نہ کچھ چیزیں موجود تھیں. تو یہ سب کہتے یار کہ اچھا ہمیں سکھاؤ. تو پھر مجھے لگتا کہ اچھا یار یہ بندہ جو ہے یہ ایسی بات کر رہا ہے. تو پھر مجھے امیڈیٹلی یہ فیل ہوا، اور پھر جب میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ ان لوگوں نے یہ مانا کہ ویسٹ جو ہے اس کے پاس سوائے پچھلے چند سو سال کے سائنٹیفک جو نظریات ہیں، اور وہ بھی جو کہ ہائپوتھیسس کی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، باقی سارا ری ہیش. اس معاملے میں آپ کی ریزیمبلنس مجھے علامہ اقبال سے محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے بھی نتائج یہی تھے، اور شاید وجہ بھی یہی تھی. ان کے جو پروفیسر تھے آرنلڈ، انہوں نے باقاعدہ جو تبصرہ کیا اقبال کے بارے میں، وہ یہ کیا کہ یہ اگلے دور کا آدمی ہے جو آج پیدا ہو گیا. اسے آج سے جو ہے وہ کئی سو سال بعد جو ہے نا پیدا ہونا تھا، لیکن پیدا ہی آج ہو گیا. تو وہ شاید اسی تناظر میں تھا کہ اقبال ان چیزوں سے آگے بڑھ چکے تھے جس میں آج کا ایک انٹلیکچوئل چل رہا ہوتا. اور آپ نے جو یہ اتنی ساری کتب کا بتایا، شاید 25,000 کتابیں کہیں آپ نے، جی کہ جی جی ان کا جو مطالعہ کیا آپ نے، اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو وہ لوگ جو کہ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ الحاد سے متعلق ہو یا کسی اور فلسفے سے متعلق ہو، تو آپ اس سارے استدلال کو پہلے ہی پڑھے بیٹھے. اقبال کا آپ نے ریفرنس دیا، وہ تو لائک ہم تو ان کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہے، وہ واقعی اگلے زمانوں کا آدمی ہے اور ہم ان کو سمجھتے رہیں گے. میں تو ایک ذرا اپنے حوالے سے بہت ایک محدود سی اس سفر کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، لیکن وہ بھی کرامت ثابت ہوا کہ suddenly there was nothing in the West that was actually that was holding that kind of glamour or that kind of push. like میں نے جو ہے وہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس برٹن اور یہ لوگ بھی، ان کو بھی ٹرین کیا، ان کو بھی مینٹر کیا. تو میرے لیے جو ویسٹ تھا اس کا وہ والا جو چکا چوند تھی، کیونکہ ونس یو کین لک بیونڈ دیٹ. کیونکہ میرا یہ ایک ڈگری تھی وہ سائیکالوجی کے اندر ڈگری تھی. سائیکالوجی میں آپ کو نفسیات آپ کو یہ ضرور سکھا دیتی ہے کہ جو صرف آپ دیوار ہے، دیوار سے پار جانا، دیوار کے پیچھے کسی حد تک آپ کو ایکسس دیتی ہے. تو مجھے جب میں ویسٹ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ زندگیاں جو ہیں وہ پیپل آر ان گریٹ پین. ان فیکٹ لوگ شدید بحران کا شکار ہیں، ایموشنل بحران کا، اسپرچل بحران کا شکار ہیں. اور اس میں جو سکسیس ہے وہ گلیمرائز کر کے ایک کیپٹلسٹ طریقے سے پیکج کر کے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے. اور وہ گیپ جو ہے وہ روحانیت کے علاوہ وہ گیپ کوئی اور چیز پوری نہیں کر سکتا. میں نے بلکہ یہ دیکھا کہ ویسٹ نے روحانیت کو ریپلیس کرنے کے لیے وہ پاپ میوزک سے لے کے سیلیبریٹی جو تھے ان کو پیکج کر کے انٹروڈیوس کرا دیا اس زندگی کے اندر. لیکن وہ انفارچونیٹلی نہ پاپ میوزک، نہ پھر سیلیبریٹیز اور نہ ہی انفلوئنسرز، دے کانٹ ایکچولی فل دیٹ گیپ. وہ ہمیشہ رہے گا انٹل یور سول از کنیکٹڈ ٹو دیٹ. تو اتنا خالی پن ہے عارف بھائی ان لوگوں کے درمیان. یعنی وہ آپ دیکھیں کہ کبھی تو وہ یوگا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کو. یعنی ایک تو وہ چکا چوند ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ہارڈ میٹالک راک بھی ہوگا اس میں، اور وہ جسم دکھانے کی نمائش بھی ہوگی جو آپ نے بتایا کہ ورلڈ وغیرہ کے سارے مقابلے، ٹھیک ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ سائیکیڈیلک ڈرگز لی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس طریقے کی ڈرگز جو آپ کو ایک ایسا ایکسپیرینس دے سکیں کہ جس میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہاں یار میں سکون کے اندر ہوں. تو سامنے تو بڑی چکا چوند ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے ادھر وضاحت یہ ضروری ہے عارف بھائی کہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو کہ مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں. ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار بیٹھ کے مغرب کی کھا رہا ہے اور مغرب کی برائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. انہیں بات سمجھ نہیں آتی
کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یعنی ان کی اچھائیوں کی ہم قائل ہیں. یعنی انگلینڈ میں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے, ہم انگلینڈ سے محبت کرتے ہیں, یعنی اس کو بھی ایک ملک ایک بہترین اس کی ویلیوز سے سیکھنے کے قائل ہیں. لیکن جیسے ہم پاکستان پر تنقید کر سکتے ہیں, اس کی خامیوں کی چیزوں کو بتا سکتے ہیں, اسی طریقے سے ہم انگلینڈ کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جہاں بات آئے گی ہاؤ کی, کہ کیسے, اس میں تو ویسٹ بہت آگے ہے. یعنی اس نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اسی ہاؤ کو پکڑ کر کی ہے. لیکن جہاں بات آئی وائے کی, ٹھیک ہے, اور ہو کی, اور یہ والے سوالات آئے, تو اس کے اندر یہ بالکل خالی ہیں. اور وہی جو آپ نے کہا کہ وہ ایسٹرن فلسفیز, چاہے تاؤزم ہو, چاہے بدھزم ہو, چاہے جو ہے وہ رومی ہو, کیا کہلاتا ہے جو ہندو دھرم کا جو ایک یوگ کا جو ان کا معاملہ ہے وہ ہو, یا جینزم, اسلام, اسی میں ڈھونڈتے ہیں یہ اپنے آپ کو. یہ بات جو ہے اس میں یہ جاننا ضروری ہے, وہ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہ یہاں پہ ہم ایک بات کر رہے ہیں اس ایسٹ کی, اس فلسفی کی جس پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے. یونان کے اندر ظاہر کام ہوا, ہم سب لوگ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ آیا, 1000-1500 سال کا گیپ. پھر اس کے بعد وی انڈرسٹینڈ کہ ویسٹ نے, اور اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے, لیکن جو پورے کی پورا رینیسانس ہے, نشاط ثانیہ ہے, وہ بہرحال اس کی انسپریشن, اور یہ انسپریشن چلتی رہتی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ کسی کو اجارہ داری ہے. ہاں, ویسٹ نے یہ ضرور کیا کہ نشاط ثانیہ کے بعد سسٹمز, پروسیسز اور ایک ویلیوز پہ جو سیٹ اپ کیا سوسائٹی کو, اور پھر اس میں ڈیموکریٹک ویلیوز بھی شامل ہو گئیں, ان کے ساتھ جو وابستگی تھی, اس نے بہرحال ویسٹ کو باقی بہت سی جو تہذیبیں ہیں ان پہ ایک ایڈوانٹیج ضرور دے دیا, اور اس میں کوئی شک نہیں. سائنٹیفک اینگل سے ایک بڑی دلچسپ بات تھی, میں نے دیپک چوپڑا جو ہے ان کے ساتھ کافی سفر کیے. اللہ نے اکرم کیا کہ سب لوگ ہیں جو کہ بڑے, ان کو میں دیوزاد کہتا ہوں, انہوں نے پوری لائک ان کی ملینز آف لائفز انہوں نے امپیکٹ کی, لیکن ان کی پاس پورا 30-40-50 سال کا ایک ڈسپلن ہے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری. دیپک کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے سیکھتے سکھاتے میں نے بڑی دلچسپی دیکھی, اور میرے لیے وہ ایک فینومینا تھا. پتہ یہ چلا کہ پوری کی پوری جو زندگی ہے ہماری, انسانی بقا, انسانی زندگی کا وجود جو ہے, ابھی تک جو سائنس ہے وہ بمشکل اس کے 10% تک پہنچی ہے. جو اس کے بارے میں اس کے کچھ گیسز ہیں, یہ کچھ ہیپوتھیسز ہیں, یہ کچھ تھیوریز ہیں جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہی ہے. 90% آف دا انٹائر لائف, دا انٹائر ایگزسٹنس جو ہے, وہ ابھی تک بیچاری سائنس جو ہے ابھی تک اس کی وہ مبادیات تک, اس کی بیسک لیول تک بھی نہیں پہنچی ہے. اب یہ ایک بڑا شفٹ تھا. میں ہمیشہ سے ہی ایک لائک اسپرچل اپنے آپ کو کہتا ہوں, بٹ دیٹ براٹ اے گریٹ شفٹ, کیونکہ میں نے اسی سارے مباحثوں میں سیکھنے سکھانے کے ٹائم میں ڈارک میٹر کے بارے میں سیکھا. اب ڈارک میٹر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو ساری فزکس ہے, ساری بایولوجی ہے, ساری کیمسٹری ہے, یہ صرف اس میٹر کے بارے میں ہے جو میٹر ہمیں ایکسپوزڈ ہے, جو شاید میٹر 5% ہے غالباً. جی, یہ پوری کی پوری کائنات کا 5% میٹر ہے, اور جو 95% جو میٹر ہے وہ ڈارک میٹر ہے, جس کے بارے میں ابھی اس وقت تک کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے, اس کی کیا کمپوزیشن ہے. اور وہ سمجھ لیجیے کہ صرف 5% ہے جس کو ہم اپنی سمجھ کے مطابق پہنچ سکتے ہیں, یا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے, جس کی بنیاد جو مختلف کیافے, مختلف گیسٹیمیٹس لگا رہے ہیں. سائنس جو ہے وہ ایک شاندار ٹول ہے, ڈیفینیٹلی وین وی ڈونٹ نو, وہ جو 95% باقی ہے موجود, کہ وہ کیا ہے, اس کو کھوجنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو جانچنے کے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس کی جو محدودات ہیں, جو لمیٹیشنز ہیں, ان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ کہاں جا کے وہ رک جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور 95% اگر ایک ایکسپینس, جو اگر 100 کا 5% صرف جانتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ کچھ ضد کر کے کچھ چیزیں آپ اپنے آپ کو ٹھونس لیتے ہیں, تو 95% کا جو کو نظر انداز کر دینا, جو سائنس کی ایکسس اور تمام تر ان چیزوں سے ماورا ہے, وہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. جی, اور یہ بھی دیکھیں, آپ نے جو بتایا کہ وہ جو 5% ہے, جسے آپ میٹر کہتے ہیں, جسے ہم انرجی اور میٹر کی جو ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں, تمام مٹیریلسٹک ورلڈ کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی 10% ہمیں معلوم ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ 5% معلوم ہے, یعنی 5% کہتے ہیں نا, یہ بھی ایگزیجریشن ہے. بالکل, وہ مزید آگے جا کے محدود ہو جاتا ہے. تو اس سارے پروسیس میں جب آپ نے بات کی ویسٹ میں آنا, اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے 2-3 چیزیں میں شیئر کروں گا, that they might help the viewers of the program.
میں جب ایک چیز میں آپ کی اس میں ایڈ کر دوں عارف بھائی، پلیز آپ جب آپ اس کو کنٹینیو کریں، ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو احباب ہیں جو ایتھیزم سے یا فیمنزم سے یا کسی اور ازم سے جو ہمیں مغرب کے تحفے ملے ہیں، اس میں اس سے اس درجے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اپنی اقدار سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کو کیا سوچنا چاہیے؟ ان کا مائنڈ کیا چیزوں کو فوکس کرے کہ وہ اپنے آپ کو ایک راہ راست پر، یا یہ کہیے کہ حق کا جو ہے وہ سچا طالب بنا کے رکھ سکیں؟ اچھا، اس میں یہ جو کچھ میں پہلے بتانے لگا تھا وہ بڑا ریلیونٹ ہوگا. میں جب پہنچا تھا یہاں، میں نے آپ کو 2011 کے حوالے سے بات کی کہ تب 2011-12 کی بات ہے، بلکہ میری ملاقات ہوئی کافی مشہور نو مسلم ہے کرسٹیانا بیکر. جی 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 کرسٹیانا بیکر جو ہیں آپ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں. عمران خان جو ہے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ رہا، اور بلکہ ایک وقت میں ان کی شادی تقریباً کنفرم ہو چکی تھی کہ درمیان میں پھر جمامہ آ گئی. تو کرسٹیانا بیکر جو ہیں وہ MTV یورپ کی پریزنٹر تھیں، اور ان اے وے جو موسٹ سیلیبریٹڈ اور موسٹ فالوڈ لوگ تھے. بات کر رہے ہیں ہم 1980s کی، 90s کی، اس میں شامل تھی. پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو کرسٹیانا بیکر سے میری ملاقات ہوئی، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایک رب کا طریقہ ہے کنیکشن کا، ڈاٹ کنیکٹ کرنے کا. تو ان کے ساتھ کافی میں نے وقت گزارا. اس وقت وہ ایک بحران کے شکار تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے کتاب لکھی، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ چونکہ سیلیبریٹی جو تھی جب کنورٹ ہو گئی تو ایک دم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ پھر مختلف بحرانوں کا شکار ہو گئی. ان میں یہ تھا کہ انہوں نے کتاب لکھی فرام MTV ٹو مکہ. MTV سے لے کے مکہ تک، بڑی شاندار کتاب ہے. اٹس ون آف دا بیسٹ بک جو اسلام کو، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نان مسلم سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت وہ کتاب ان کو موجود تھی، لیکن اس کتاب کو چھاپنے کے لیے ان پاس وسائل موجود نہیں تھے، اور دیٹ از ہاؤ شی کیم ان کانٹیکٹ ود می. اور اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. میں نے پھر اس پہ کام کیا ان کے ساتھ، اور اس کتاب کو ہم نے چھاپا اور وہ پوری دنیا میں پھیلی، اور وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھی گئی. تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا اس کتاب کو پہنچانے کا لوگوں تک، الحمدللہ. تو اس کتاب کے دوران، کیونکہ MTV ٹو مکہ، MTV ایک سمجھ لیجیے کہ ان کا ایک سب سے بڑا ان کا ایک سورس آف انسپریشن، یا ایک سمبل تھا جسے آپ ویسٹرنزم کہہ سکتے ہیں، لائف کہہ سکتے ہیں. تب MTV، اب تو ہزاروں ایسی چیزیں نکلیں گی، تب MTV ظاہر ہے اس وقت راک سب اینڈ سے پاپ ون اینڈ اونلی سمجھا جاتا تھا. جی جی بالکل. تو اس میں پھر اس کتاب کے دوران، اس کے مراحل کے دوران میں بے شمار ان لوگوں سے ملا، مائیکل جیکسن سے بھی، باب جیلڈوف اور اس لیول کے لوگ، اور یہ پال میکارٹنی جو کہ بیٹلز کے. اور چونکہ کرسٹیانا کا پروسیس تھا ان سب لوگوں کے دوران، تو دیٹ از ہاؤ I met them and I managed to look beyond what is visible. اور راک اس دنیا کے پیچھے اور اس سارے چکا چوند کے پیچھے، when actually dealing with those people جو کہ آپ کو اسٹیج کے اوپر نہیں بلکہ اسٹیج کے پیچھے کی دنیا ہے. I managed to see through that kind of gap, that kind of وہ خلا جو کہ ایک بلیک ہول تھا. اور اس میں آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں ڈرگ سے لے کے ایوری تھنگ از بینگ ڈن جسٹ ٹو فل دیٹ گیپ. اور پھر ان لوگوں سے جس طرح کیٹ اسٹیونز ہیں، کیٹ اسٹیونز another نو مسلم، بلکہ بڑے ایکونک، یعنی کہ جو سنگر جو کہ ایک وقت میں مائیکل جیکسن سے بھی بڑے سنگر. کیٹ اسٹیونز جو میرے خیال سے US میں ہوتے ہیں، یہ تو نا یہی ہوتے ہیں، UK میں ہوتے اچھا وہ انگلینڈ میں ہے. ہیں، اچھا انگلینڈ میں میں. نے ان کے بالکل لیکچرز دیکھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی کبھی. جی بالکل. تو کیٹ اسٹیونز سے ملاقات ہوئی. ان سب لوگوں سے جب میں ملا، ان سے سیکھا کہ جس چیز نے کیٹ اسٹیونز کو اپنی کیریئر کے عروج کے اوپر، جب وہ لیٹ 20s میں تھا، وہاں سے اس نے اسلام قبول کیا، اور وہاں سے پھر وہ شفٹ ہوئی. اور جب اس نے بتایا نہیں اس کا وہ واقعہ جس میں وہ جاتا ہے سمندر میں تیراکی کرنے کے لیے اور وہاں پہ ڈوبنے لگتا ہے، تو پھر اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے اس وقت کہ میں مطلب اب جو ہے نا زندگی وہ اپنے خالق کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ میرے لیے کھولے گا. اور وہاں سے پھر اسلام قبول کرتا ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں ہم تو خام خواہ پارل جیٹے گو رہے ہیں. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا گفٹ دیٹ وی ہیو. لیکن اس کے پیچھے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو گفٹ ہے ہم نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. وی ڈونٹ پریکٹس دیٹ گفٹ اینی ویز. ویسٹ نے یہ کیا کہ ویسٹ نے اس پروسیس کے تھرو صدیوں کے ایک جنگ و جدل اور مار کٹائی اور سارے پروسیس کے تھرو اس نے کچھ نہ کچھ پرنسپل سیکھے ہیں جس نے اس کو راسخ کر لیا ہے.
ہم انفارچونیٹلی صرف جو ہے وہ ایک ٹاک شاپ بن کے رہ گئے ہمارے ملکوں میں. ہمارے when we look at our 55-60 مسلم کنٹریز, انفارچونیٹلی ہم وہ ویلیوز ان پریکٹس دیکھتے نہیں. تو ایک گیپ وہ ہے. لیکن وہی بات کہ کسی مسلمان ملک کی ناکامی جو ہے وہ اسلام کی ناکامی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ نے جو بات کی اس طرف آؤں گا, کیونکہ میں ایسے بے شمار لوگوں سے ملا اور اسی پروسیس کے دوران میں بے شمار صوفیوں سے بھی ملا, بے شمار ایسے سلسلوں سے بھی ملا جو میرے لیے نان ایگزسٹنٹ تھے. تو اس میں ایک بڑی کمال کی بات میں نے سیکھی کہ یہ جو ایک کوشچننگ ہے, ایک پروسیس ہے, میں نے دیکھا کہ کچھ صوفیوں کے پاس اس کی بھی بڑی گنجائش تھی. دے وڈنٹ مائنڈ کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے کہ تم کہتے خدا نہیں ہے تو تمہارے لیے ابھی تک نہیں ہے. وہ بڑے اس کے باوجود بڑے ایکسیپٹنس والے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ جو خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں, اگر خدا گھنٹہ گھر ہے, خدا از ان دا سینٹر آف ایوری تھنگ, تو یہ سارے اس تک پہنچنے کے راستے ہیں. آپ کچھ لوگ تجسس میں آتے ہیں, کچھ لوگ شکوے میں آتے ہیں, کچھ شکوک میں آتے ہیں, کچھ انکار کر دیتے ہیں. لیکن معاملہ صرف یہ نہیں ہے, معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب اسی جگہ پہ سٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بے شمار میں نے لوگ دیکھے جو کہ جنہوں نے خدا کے حوالے سے سوالات بھی اٹھائے, شکوک بھی تھے ان کے ذہنوں میں, لیکن پھر ان کو خدا مل گیا بیکاز دے کیپٹ آن ٹریولنگ آن دیٹ جرنی. خدا, جی بالکل, تو خدا جو ہے اس تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں, سینکڑوں ہزاروں راستے ہیں, اور وہ سارے کے سارے اویلیبل ہیں. ان میں کوئی بھی راستہ جو آپ کو وہاں تک لے جائے وہ کمال کا راستہ ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جس بھی جگہ پہ موجود ہیں, ایک جگہ پہ آپ سوچتے ہیں, اور آپ ہو سکتا ہے آپ کی عمر 5 سال ہو یا 10 سال ہو یا 15 سال ہو یا 20 سال ہو, کہ کائنات کا خالق کون ہے اور کیا وہ کہاں ہے اور کہاں ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ڈو یو گریجویٹ تھرو دیز کوشچنس اور ڈو یو گیٹ اسٹک. معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب کچھ لوگ اس 5 سال یا 10 سال کے کوشچن کو پکڑ کے اس کے بعد پھر پوری زندگی اسی جگہ پر اسٹک ہو جاتے ہیں. دین دے ڈونٹ گریجویٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. یہ بڑا ضروری ہے. یہ سوالات بھی چونکہ ہمارا رب ہے اور اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے, اس کے پاس بہت گنجائش ہے ان سوالات کو بھی ابزارو کرنے کی. بٹ ہی ول اسٹل شو یو لائٹ if you continue striving on that one question. آپ اس کو بھی پکڑ کے اگر آگے چلتے رہیں گے, you will definitely find him. That's what I've seen in my life. شاید یہی وہ بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ گے تو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. تو اگر آپ سنسیئر, یعنی سنسیئرٹی از دا نمبر 1 تھنگ, کہ آپ سنسیئر ہیں, اور یہ کوئی کسی کو ثابت نہیں کر سکتا, ہمیں خود ہی اپنے اندر جھانکنا ہوگا. اور دوسری مستقل مزاجی, کہ واقعی آپ کوشش کر رہے ہیں. یعنی آپ نے کہیں یوٹیوب لیکچرز دیکھنے کو تو اسلام پر ریسرچ نہیں سمجھ لیا, نہیں سمجھ لیا. آپ نے قرآن حکیم کو آج تک نہیں پڑھا, آج تک نہیں سمجھا, کبھی اس کے نوٹس نہیں بنائے. اب یعنی عارف انیس بھائی اگر مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے 2500 کتابیں پڑھی, کہ 25,000 کتابیں پڑھی, کہ 1,00,000 کتابیں پڑھی, لیکن قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا مجھے وقت نہیں ملا, ٹھیک ہے, تو یہ بات تو بہت پکڑ والی ہے اور بڑی وہ ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے واقعی آر یو سنسیئر ان یور سرچ. تو بالکل عارف بھائی, آئی ایم 100% وتھ یو کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو راستہ دکھائی دیتا ہے اور ایسے ایسے انداز سے دکھاتا ہے کہ آپ سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ اس بات پر ایمان لے آئے. بے شک. اور اگر میں یہ کہانیاں بتانے لگوں, کیونکہ میں جن لوگوں سے ملا اور جس طریقے سے, تو اٹ واز ایکچولی مائنڈ باگلنگ. اور لیکن بات ہوئی تھی کہ انسان خدا آپ کو آپ کی پہلی ترجیح کے اوپر ملے گا, پہلی پرائیورٹی کے مطابق ملے گا. اگر خدا اس سارے معاملے کی پوری زندگی میں ایک جزو ہے, کل نہیں ہے, تو پھر شاید نہیں ملے گا, پھر ہو سکتا ہے آپ اسٹک رہ جائیں اس چیز کے اندر. لیکن if you have that kind of heart, that kind of strive, that will keep you going, that will keep you walking, you're gonna find him. ٹھیک ہے, that is for sure. زبردست. اسے پروفیسر احمد رفیق اختر کچھ یوں کہتے ہیں عارف بھائی کہ اللہ از دی فرسٹ پریورٹی آف our intellectual curiosity. یعنی اللہ جو ہے وہ ترجیح اول ہے ہمارے شعوری سفر کا یا شعوری دریافت کا. مولانا وحید الدین کہتے ہیں کہ خدا ایک شعوری دریافت ہے, یعنی خدا ایک کانسیپٹ نہیں ہے جیسے پڑھ لیا صرف اور اس پہ بات کر لی, بلکہ یہ ایک سفر ہے, ایک شعوری سفر ہے جس سے آپ اللہ کو دریافت کرتے ہیں, اور پھر آپ کا جو تعلق بنتا ہے اپنے رب سے معرفت کا, وہ ایک زندہ تعلق ہوتا ہے. اللہ از نو مور اے کانسیپچوئل ریئلٹی بٹ اے لیونگ ریئلٹی, کہ جس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے اللہ پر ایمان ہے, پھر وہ ایمان نہیں ڈگمگاتا کہیں. بے شک, بے شک. اچھا ایک بات اور عارف بھائی,
नेकी की जो बात होती है, यानी हम जब ये सुनते हैं कि भाई नेकी करो, जो है ना अच्छे काम करो, सवाब के काम करो, सदका करो, तो हमारे जहन में जो है ना ये तसव्वुर आने लगते हैं कि शायद जो है वो बकरा ज़िबा कर लो, सिया बकरा, और उसका गोश्त तक़सीम कर दो, या ये आने लगते हैं कि मस्जिद में चंदा दे दो, ठीक है? या ये सारे अच्छे काम हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन शायद सिर्फ यही कामों तक हम महदूद होकर रह गए। हमने ये सोचना छोड़ दिया है कि अच्छा काम किसी नाउम्मीद को उम्मीद दिलाना भी है, और ये बहुत बड़ा अच्छा काम है। शायद ये इसकी जो असर अंगेजी है, या इसका जो इम्पैक्ट है, जिसे आप सदका जारिया कहते हैं, उसका अंदाजा लोग नहीं लगा पाते, तो इसको वो काउंट ही नहीं करते, कहते हैं ये तो बस काम है, ठीक है, ये सदका जारिया नहीं। सदका जारिया तो ये है कि जेब से तुम जो है वो 100 रुपए निकालो, 1000 रुपए निकालो, और जो है ना किसी फकीर को या जरूरतमंद को दे दो, तो बस ये सदका जारिया है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ आरिफ भाई, कि मुझे जो आपका काम महसूस होता है, वो काम ऐसा महसूस होता है कि जो इंसानियत की खिदमत में, यानी मेरा आज आपसे जो बात करने का मकसद है, जिसकी वजह से मैं आपकी जानिब ज्यादा रागिब हुआ हूं, वो ब्रेन ऑफ द ईयर और मैन ऑफ द ईयर बाद में, ठीक है। असल जो चीज है वो ये है कि मैंने एक ऐसे इंसान को देखा कि जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है, या जो लोगों को अपने तई अपनी कैपेसिटी के अंदर जो है वो उनको उभार रहा है उनके इंटेलेक्चुअल डायलेमास से। तो ये क्या सिलसिला है, यानी ये मुझे बताइए कि जो काम आप करते हैं ये किस तरीके से सदका जारिया है, इसे आप इस्लाम से कैसे रिलेट करके देखते हैं, और हम कैसे इसके अंदर जो है ना अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हम भी कैसे इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। जी शुक्रिया। ये एक बड़ा डूंगा, बड़ा डीप एक 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 सवाल है, आपके बाकी सवालों की तरह। मैं बिल्कुल इसको कोशिश करूंगा क्वालिफाई करने की। पहली बात तो ये कि जब when I started experiencing कि ठीक है, मुझे लगा कि पर्पस जो है, ये मैं बात कर रहा हूँ, जब एक चरवाहा पहुंचा, उसने पढ़ना शुरू किया, उसने बहुत चीज़ पढ़ ली, फिर उसने कहा अच्छा ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। उसने कहा कि अच्छा एक सीधा सीधा सा फ्रेमवर्क है, एक बंदा पैदा हुआ, उसने फिर इस तरीके से बढ़ा, उसका जिस्म बड़ा हुआ, उसका जहन बड़ा हुआ, उसने शादी की, उसने कुछ ना कुछ जॉब की, कुछ ना कुछ काम किया, फिर उसका मर गया। तो इज इट द होल थिंग अबाउट दिस, ये सारा गोरख धंधा जो है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि हम कुछ लम्हे के लिए यहाँ पे आए, एक वी हैव अवर डांस ऑफ लाइफ एंड देन वी इवेपोरेट इन थिन एयर। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द पर्पस, अच्छा ये जो कुछ भी है, ये किसी न किसी कोई ना कोई मकसद है इस कहानी के पीछे, इस पूरे सर्कस के पीछे, ठीक है, ये जो पूरे की पूरी मंडली लगी हुई है, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। और वो कहानी जो है जो मुझे समझ में है, वंस अगेन ये मेरी समझ है, हो सकता है डिफेक्टिव हो, लेकिन मुझे ये लगा कि समझ का एक ही पर्पस है, और वो है सर्विस करना, खिदमत करना। कि इस पूरे मामले में हम सब, हमारे आसपास जो कुछ भी लोग मौजूद हैं, वो हमसे रिलेट करते हैं। जो लोग हमारी एग्जिस्टेंस के अंदर उस पूरे फ्रेमवर्क में मौजूद हैं, हमने कुछ ना कुछ उनकी जिंदगियों के अंदर ऐड करना है। और द रीजन, मैंने बल्कि जब देखा और अजीम लोगों को देखा, अजीम लोग वो हैं जिन्होंने इंसानों की खिदमत की, वो चाहे इस्लाम लेकर आए, चाहे और अजीम लोग थे, लेकिन किसी भी हवाले से अल्लाह ने उसी इंसानियत की खिदमत का काम लिया। और अच्छा, इसे मेरे ख्याल से आरिफ भाई, इकबाल ने कुछ यूं कहा है ना कि खुदा के बंदे तो है हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जी बिल्कुल, बेशक। तो एग्जैक्टली एक बड़ा समअप करता है उसी चीज को। तो द रीजन एक्चुअली, मैंने जब नफ्सियात को एज रखा, मैं मास्टर्स इन इंग्लिश कर रहा था, और अपने हिसाब से उसके बाद मैंने CSS कर लेना था, अफसर बन जाना था। तो वहाँ से मैं करते करते आखिरी साल में मैं छोड़कर साइकोलॉजी में आया। साइकोलॉजी में इसलिए आया कि मैं दो चीज़ों को फिक्स कर सकूँ, एक तो अपनी नफ्सियात को, जो एक पेंडू प्रोडक्शन और वहाँ से गांव से चला और ये सब कुछ कर रहा है, और उसकी नफ्सियात में जो तोड़ फोड़ हो रही है उसको अपने आप को कर सके, और फिर ये कि वो अपने आसपास जो बाकी टूटे फूटे लोग मौजूद हैं उनको किसी हद तक इकट्ठा कर सके। हम सब लोग मुकम्मल नहीं होते, इनफैक्ट समहाउ वी स्टार्ट विद समथिंग, और जो पूरा हमारा प्रोसेस है ज़िंदगी का, हम इसमें बनते बिगड़ते टूटते फूटते रहते हैं। और ये तोड़ फोड़ जो है ये उस वक्त तक चलती रहती है until we actually हमारी रूह जो है हमारे फिजिकल बॉडी से जुदा नहीं हो जाती।
اور اس ساری ٹوٹ پھوٹ کے دوران اگر ہمیں کوئی چیز پکڑنے والی نہ ہو، کوئی چیز اس ساری ٹوٹ پھوٹ کو اکٹھا کرنے والی نہ ہو، تو پھر ہم بہت لاچار ہو جاتے ہیں، بہت بے بس ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز میں نے اپنے یہاں بھی بہت دیکھی، ویسٹ میں کہیں زیادہ دیکھی توڑ پھوڑ. اور چونکہ جس کو میں سمجھتا ہوں جو چیز آپ کو اکٹھا کر سکتی ہے وہ یہ ایک اسپرچل اپیل ہے، ایک کہ زندگی اس جسم سے اوپر بھی یا اس کے پار بھی موجود ہے، جو کسی حد تک ویسٹ میں موجود ہے یا ایسٹ میں موجود ہے، یا پھر وہ اس لوگ میں جو ویسٹ موجود میں اس ہے. کو جہاں فالو کر رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ نفسیات جو ہے، کیونکہ نفسیات آپ کو وہ والا ایک تار و پود فراہم کرتی ہے، وہ دھاگا دیتی ہے جس سے آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں، ان کو سی سکیں، کسی نہ کسی حد تک جمع کر سکیں. تو دیٹ از دا ریزن کہ میں نے سائیکالوجی کو ایک چنا، نفسیات کو، اسی میں میں نے پھر مہارت حاصل کی. اور ان اے وے میں نے پھر سے پچھلی جو 20-25 سال کی زندگی ہے یونیورسٹی سے نکلنے سے بعد سے لے کر اسی کے لیے وقف کی. اور the reason that I became a speaker, the reason I became a writer, the reason I became whatsoever, وہ ان فیکٹ اسی پرٹیکولر پرپز سے، اسی مقصد سے نکلتے ہوئے مختلف رستے تھے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں خدمت کر رہے تھے. اگر لکھا ہوا کسی کے کام آیا، بے شمار لوگوں نے بہت دفعہ لکھا، کبھی ای میلز کی، کبھی خط لکھے کہ میں خودکشی کرنے لگا تھا، پھر اس کے بعد میں نے اچانک وہ چیز دیکھ لی، اس نے میری زندگی بدل دی. تو I used to be all the time shocked کہ اچھا آپ کا کچھ لکھا ہوا، آپ کا کچھ کہا ہوا کیا اس کام بھی آ سکتا ہے. ایسے لائک بے شمار سینکڑوں ایسے قصے ہیں. ایک بلکہ رابطہ کیا ایک کافی بڑے اسپیکر نے، ابھی وہ خود ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے پاکستان میں. ان کو ان کے والدین نے ان کو کچھ نفسیاتی مسائل تھے اور ان کو باقاعدہ بات کر کے مینٹل ہاسپٹل میں بند کر دیا. تو وہاں پر ایک روشن دان تھا بہت اوپر، وہاں سے وہ نکل کے باقاعدہ بندہ بھاگا. اور اسی جگہ پہ اسی ہاسپٹل میں ایک بندہ جو کتاب پڑھ رہا تھا، اور وہ میرے اولین کتابوں میں سے تھی، وہ کہیں اس کی نظر اس پہ پڑ گئی، اور وہ خودکشی کے ارادے کی بجائے اس نے اس کتاب کی ایک چیز کو پکڑ لیا. اینڈ دیٹ چینج ہم. سبحان اللہ. Fascinating stories. And it is not actually the power of something that I had, but it was actually the power of purpose. ٹھیک ہے، جب چیزیں ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جناتی، ایسی چیزیں جادو کی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بٹ یس دیٹ از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ، کہ انسانی زندگی جو ہے میرے لیے موٹیویشنل اسپیکر بننا یا رائٹر بننا، یا میں بلکہ اس پہ بات نہیں ہوئی، میں نے بعد میں خیر سی ایس ایس کیا، میں ڈپٹی کمشنر بھی بنا، وہاں سے چھوڑ کے پھر میں اس ساری معاملے میں آ گیا، کیونکہ میرا مائی ہارٹ واز انٹو دس. مجھے لگا کہ یہ خدمت ایسی خدمت ہے کہ اگر یہ مجھ سے یہ کام لے لیا جائے گا تو میرے لیے یہ کافی ہے. So this is something that is how I belong to this entire journey. زبردست، ماشاء اللہ، بہت زبردست. اس میں 2-3 چیزیں آئیں میرے ذہن میں. ایک تو جو نفسیات کی آپ نے بات کی کہ انسانی نفسیات کا کتنا کردار ہے، اور آپ نے نفسیات میں ڈگری لی. مجھے اپنے ایک دوست کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے بزرگ دوست کہہ لیجئے میرے، جو کہ سائیکالوجی کے ڈاکٹر ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، ایلنگ ہاسپٹل میں وہ ہوا کرتے ہیں. تو ان کی بلکہ ریٹائرمنٹ ہوئی ہے ابھی حال ہی میں. تو وہ کوئی 25 سال سے قرآن حکیم کو پڑھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی ایک جگہ پہ، انہیں بھی ایز اے اسپیکر بلایا ہوا تھا، میں بھی وہاں پر بولنے کے لیے موجود تھا، تو بات ہونے لگی آپس میں. تو ان سے وہ ملاقات تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنے سال تحقیق کر رہے ہیں تو کیا معاملہ ہے، یعنی کیسا لگا، کیا چیزیں پائیں آپ نے؟ تو کہنا یار جب میں نے پہلی دفعہ عظیم قرآن پڑھا تو مجھے لگتا تھا کہ قرآن مجید کی ہر تیسری آیت جو ہے نا وہ ہیومن سائیکالوجی کے بارے میں بات کرتی ہے. تو میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تو آپ کو پڑھتے پڑھتے 25 سال ہو گئے، اب کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے یار اب لگتا ہے ہر دوسری آیت جو ہے نا وہ ہیومن سائیکالوجی پہ بات کرتی ہے. تو یہ اتنی اہم چیز ہے، یعنی کسی کی ہیومن سائیکالوجی کو اٹھانا، وہ کہتے ہیں نا وہ ٹوٹے دل کو جوڑنا جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے. اور کعبے کے ڈھانے سے زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ آپ کسی کے انسان کا دل جو ہے نا وہ توڑ ڈالیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں آثار میں، احادیث میں، قرآن مجید کی آیات میں جا بجا نظر آتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم شاید نیکی کو انہی چند خانوں کے اندر تقسیم کر کے دیکھتے ہیں کہ چندہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ کچھ اضافی نمازیں پڑھ لی، یہ بھی نیکی ہیں کہ میں انڈرمائن نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی نیکی کے بہت سے گراؤنڈز ہیں.
یعنی آپ لوگوں کو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار اگر آپ انجینئر ہیں، ٹھیک ہے، آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائیں فریج کیسے ٹھیک ہوتا ہے، لیٹس سے فریج کیسے ٹھیک ہوتا ہے. اب میرا فریج خراب ہے، میں اگر سرچ کر رہا ہوں اور مجھے کوئی بندہ بتاتا ہے کہ بھائی فریج ایسے ٹھیک ہوتا ہے اور اس سے میرا فریج ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ میں نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے، جو جب تک وہ ویڈیو موجود ہے لوگوں کے کام آ رہی ہے وہ میرے لیے معاملہ کرتا رہے گا. تو یہ تو خیر ایک اضافی تبصرہ ہو گیا. عارف بھائی اگلا سوال جو ہے نا وہ مجھے آپ ہی کی گفتگو سے اس وقت محسوس ہوا. آپ نے کہا کہ یار یہ لوگ ایسے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا دو انتہائیں میں نے دیکھی. یعنی پہلے تو انتہا یہ تھی کہ ہر انسان موٹیویشنل اسپیکر تھا اور سب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. اور آج ایک اور انتہا نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ موٹیویشنل اسپیکرز کو گالیاں دے رہے ہیں. یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جس کو کچھ نہیں آتا نا، جسے ککھ نہیں آتا، وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بتانے لگتا ہے کہ جو ہے نا ایوری تھنگ از پاسبل، ٹھیک ہے، اور تھنک بگ، اور اس طریقے کے جو ہے نا وہ جازب جملے پھینکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے. خود اس نے کچھ جو ہے نا ایسا کیا نہیں ہوتا یا اس کے اندر ایسا سبسٹینس نہیں ہوتا، بس بول کے چرب زبانی سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ کی بھی تنقیدی تحریریں پڑھی ہیں موٹیویشنل اسپیکنگ کے اوپر، جبکہ آپ خود ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو یہ کیسے ہے، اس کو آپ کیسے ریکنسائل کیسے کرتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا دبستان کھول دیا. پہلے تو آپ نے ابھی جو بات کی اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میرے ایک دوست جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، وہ سارے معاملے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن پھر زندگی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اور خدمت یا عبادت جو ہے وہ اس کا بھی پرسپیکٹو بہت بڑا ہے. میرے ایک دوست بڑی شاندار بات کیا کرتے تھے اور میں اس کو کہیں نہ کہیں کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ جو نماز ہے وہ ایک تھیوری ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے عالی شان ہے. تو آپ ایک تھیوری، ایک جو گفتگو ہے اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں، ایکشن اس میں نماز پڑھنے کا ہے، عبادت کرنے کا ہے. لیکن جب آپ سلام پھیر دیتے ہیں نا تو پھر ایگزیکٹلی آفٹر دیٹ اسی تھیوری پہ عمل کرنے کا وقت آ جاتا ہے. جو وہ تھیوری جو کہ آپ نے اس دوران بار بار دہرائی ہے اور اس کو آپ دن میں 5 دفعہ دہراتے ہیں، سلام پھیرتے ہی اس تھیوری کو جینے کا وقت آ جاتا ہے. اور وہ جینا جو پھر وہ معاملات ہیں، یہاں پر وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ عبادت اور معاملات کو اکٹھا کر دیتی ہے. اور دیٹس وائی آئی اسٹل بلیو کہ خدمت کرنا ایک سب سے بڑی عبادت ہو سکتا ہے اگر اللہ آپ سے وہ کام لے لے. بے شک. موٹیویشن اسپیکنگ کے حوالے سے میں اس پہ کافی تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، کوشش کروں گا کہ اس کو سم اپ کر سکوں. چونکہ میں اپنے آپ کو یا خیر لوگ بھی مجھے پاکستان کے جو اولین موٹیویشن اسپیکرز ہیں اس جرنی پہ جو شامل تھے لوگ ان میں لیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکچولی ہم نے اس پہ 1995 96 میں کام کرنا شروع کیا. یہ تو ابھی جب یوٹیوب آئی اور یہ سب کچھ آیا تو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا پچھلے 5-10 سال میں. تو کیسر عباس ہیں پاکستان کے بڑے معروف اسپیکر، میرے ساتھ وہ یونیورسٹی میں ہوا کرتے تھے. ہم نے اکٹھے اس جرنی کو سٹارٹ کیا اور تب ہم خواب دیکھا کرتے تھے کہ اچھا ایسا وقت ہوگا ہم ہزاروں لوگوں سے باتیں کریں گے، کبھی اس ایئرپورٹ پہ اتریں گے، کبھی اس ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور لوگوں سے بات کر کے ان کو اپلفٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ میں بات کر رہا ہوں 1997 8 99 کی. تو یہ جرنی یعنی کہ یہ 20-25 سال پرانا جرنی ہے. تب پاکستان میں موٹیویشن اسپیکر جو ہیں جو پرٹیکولرلی ہمارے کلچر میں رہے ہیں، یہ وہ لوگ رہے ہیں جو کہ اچھے اسپیکرس تھے جن کو قدرت کلام میسر تھی، جس میں شورش کاشمیری ہو گئے، پھر عطا اللہ شاہ بخاری ہو گئے، مولانا محمد علی جوہر ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ روحانی طور پہ بھی وابستہ تھے اور بہرحال ایک قدرت کلام ان کو تھی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو یہ سب پبلک اسپیکنگ جو تھی اس کو سیکھا بڑے بیسک زیرو سے شروع کر کے، اور آپ خود اس کے پریکٹیشنر ہیں. یہ دنیا کو بدلنے والی ایک سکل ہے. لائک جو پبلک اسپیکرز ہیں جن کو اللہ نے اس انعام سے نوازا ہے، وہ اس کے ذریعے پوری قوموں کو اٹھا سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں. تو پہلی تو یہ ہے کہ جو موٹیویشن اسپیکنگ ہے یا پبلک اسپیکنگ ہے،
یہ سارے معاملے کے عطر نہیں ہیں. فار ایگزامپل مجھے اگر 20-25 سال میں نے گزارے اور 20-25 سال میں نے کوئی اس سارے معاملے کو سیکھنے کے لیے کم از کم 30-40 ہزار گھنٹے اگر اس پہ لگائے ہیں, پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے, کروڑوں خرچ کیے ہوں گے, یا 7-8 کتابیں لکھی ہیں, تو پھر شاید میرا خیال ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ABC جانتا ہوں گا کہ میں کچھ شیئر کر سکوں. لیکن موٹیویشن اسپیکنگ میں ایک چیز وہ ہے جس کو فیکنگ اٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم نے یہ جرنی سٹارٹ کیا تو تب ہم بھی اس پروسیس گزرے, اور اس پروسیس نے دیٹ ایکچولی اسٹارٹیڈ ریزنگ کوشچنس کہ ہم جایا کرتے تھے ویگنوں میں کوڈے ہو کے, اور وہاں پہنچے, وہاں پہ تھنک بگ اینڈ ہاؤ ٹو بی ملینئر, اور کس طرح سے آپ زندگی بدل سکتے ہیں. تو پھر ہمیں لگتا تھا کہ اچھا یار یہ تو فیک کیا جا رہا ڈسکنیکٹ, اس میں خلا ہے, اس میں گیپ ہے. اس پہ نا مجھے وہ کراچی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو میں سنتا تھا, ہے تھوڑا عامیانہ سا, کہ باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. بالکل بالکل. تو یہ ایگزیکٹلی جو اسٹارٹنگ جرنی تھا یہ بالکل ایسا ہی تھا, اور یہ تقریباً ہر بندے کا ہو سکتا ہے, اور اس پہ ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اسٹارٹ کریں گے ود نتھنگ آن یور ہینڈز تو رہے گا وہ ایک, جب تک آپ اس خواب کو سچا نہیں کر لیتے وہ ڈسٹینس رہے گا. لیکن میں نے اب چونکہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا اس پورے پاکستان میں فائز سیال تھے, امریکہ میں تھے, وہاں واپس آئے تھے پاکستان, انہوں نے کچھ لکھنا شروع کیا تھا. کامران رضوی تھے, ان کے بارے میں سنا تھا. اندلیب عباس جو کہ ابھی PTI میں بھی چلی گئیں, انہوں نے شروع کیا تھا اسٹیون کووی کے ساتھ. اب مشکل سے 4-5 لوگ تھے, آپ ان کو گن سکتے تھے. تو ہم نے جب اسٹارٹ کیا, بلکہ جب ہم نے ایک اچھی کتاب لکھی 1999 میں, ٹک ٹک ڈالر, کیسر باسو, میں نے پھر 2000 میں جب ہم خود یہی 23-24 سال کے تھے, ہم نے کتاب لکھی شاباش تم کر سکتے ہو. تو یہ اس وقت اردو کی پہلی کتابیں تھیں جو کہ اردو میں لکھی گئیں, اور وہ یعنی کہ ترجمے نہیں تھے بلکہ وہ اوریجنل تحریریں تھیں, اردو میں لکھی گئیں. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں, ہسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ موٹیویشن اسپیکنگ کے حوالے سے. تو خیر وی اسٹارٹڈ دس جرنی. کیسر عباس ماشاء اللہ پاکستان کے مؤثر ترین اسپیکرز میں سے ہیں, انہوں نے نام بنایا اپنا, بے شمار کتابیں لکھی, ان کا بہت بڑا حلقہ اثر ہے. جب ہم اس سارے پروسیس میں آئے تو ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ جو موٹیویشن کا پورا کانسیپٹ تھا, چونکہ اردو میں کچھ تھا ہی نہیں, تو وہ مینلی انگلش لینگویج ڈریون کانسیپٹ تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں جو ترقی یا جسے ہم کہیں بڑی سوچ یا جسے آپ ڈسرپٹیو تھنکنگ کہیں, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ روایت کے ساتھ کاربند رہنے والی سوچ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ میں آپ کو ایک نفسیاتی پرسپیکٹو دے رہا ہوں, کیونکہ ہمارا جو بھی لائک ہمارے یہاں, بلکہ ہاں میں ایک نام بھول گیا, مولانا عبدالوحید خان جو ہیں, وہ بھی ان پہلے جو ابتدائی ترین لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ لکھنا شروع کیا پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو جب ہم نے یہ پڑھا 1990s میں, جب ہم لوگ اسکولوں کالجوں میں تھے, there was nothing else. بشیر جمعہ کی ایک کتاب تھی ٹائم مینجمنٹ کے اوپر, اور اس کے بعد پھر ہم نے لکھا ٹک ٹک ڈالر, وہ ٹائم مینجمنٹ کے اسی کانسیپٹ کے اوپر تھا. there was nothing. تو تھا کیا کہ گورے کی کتاب پڑھی, وہ کتاب تھنک بگ ہے, وہ کتاب 7 Habits of Highly Effective People ہے, اس کو پڑھا, اس کو ایگزیکٹلی اس کی سلائڈز بنائی اور اس کو رکھ لیا, اس کو جا کے ڈیلیور کر دیا. موٹیویشن اسپیکنگ میں جو ظلم ہے وہ یہ ہوا کہ جو پنیری تھی ویسٹ کی, جو پنیری تھی امریکن تھنکنگ کی, ٹھیک ہے, ہم نے انفیکٹ کیا کیا کہ اس کو رٹ کے اس کی سلائڈیں بنا کے اس کو ڈیلیور کر دیا, اور اس کا اور اپنے جو پورا کلچر کا جو ڈسکنیکٹ ہے, جو ایک اسپرچل, اکنامک, فائنینشیل, پورے کلچرل اور سوشل ڈسکنیکٹ ہے, ہم نے اس کو ٹوٹلی نظر انداز کر دیا. یہ ایک بڑی یہ ایسی بات ہے جو ابھی تک آپ نے شاید کہیں نہیں سنی ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ میں خود اسپیکر ہوں تو آئی کین سی اٹ ڈیپر. آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ امریکن اسپیکر جو ہے نا, جب آتا ہے یہاں پہ UK میں بولتا ہے, اور یہ چونکہ ہم نے ایونٹس کیے 10-20 ہزار لوگوں کے ساتھ, میں لندن کی بات کر رہا ہوں, جب امریکن اسپیکر آ کے بات کرتا ہے UK میں تو وہ امیڈیٹلی لوگ بہت سے ڈسکنیکٹ کر جاتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ویسٹ ہے.
यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में वेस्ट और कितना वेस्ट डिफरेंस में होगा। भी डिस्कनेक्ट हो जाता है अगर आप बातों को मद्देनजर ना रखें वहां कैसे, और वो कैसे, क्योंकि अमेरिकन जो है वो अमेरिकन ड्रीम आपने सुना होगा। अमेरिकन जी ड्रीम क्या चीज़ है, यूके यूएसए में एनी वन कैन डू एनीथिंग, कैन अचीव एनीथिंग, एवरीथिंग इज possible, everything can happen for that particular purpose person, because they are social, societal, spiritual whatever norms जो कि associate करते हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ यूके में आके, यूरोप में आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने कभी यूरोपियन ड्रीम या कभी ब्रिटिश ड्रीम के बारे में नहीं ऐसा नहीं सुना सुना। होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एज ए कंस्ट्रक्ट वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो जब अमेरिकन स्पीकर यहाँ पे आते हैं और बड़े बड़े नाम इनमें हैं, तो वो मुझे यानी कि याद है वो सारी मीटिंग जिसमें वो कहते हैं अच्छा फाइन, सो हाउ डू वी कनेक्ट विद देम नाउ, क्योंकि वो तो नहीं, वो चूरन यहाँ नहीं बिकेगा। तो ब्रिटिश थॉट क्या है? अब हुआ ये कि ये एंगल मिस हो गया। हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब मुझे पता चला, पाकिस्तान में जाता रहता हूँ, पता चला हज़ारों लोग स्पीकर्स बन गए, विच इज़ वंडरफुल थिंग। लेकिन चूंकि मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है, अगर उसमें ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट मौजूद नहीं है, तो फिर वो सिर्फ वो एक छापा रह जाएगा, या ये प्लेजरिज्म रह जाएगा, क्योंकि उसके पीछे पूरा डिस्कनेक्ट है। और अगर आप अभी भी मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उर्दू में, पूरी उर्दू में लिखने वाले जो लोग हैं, जो एग्जैक्टली इसको समझते हैं, जिनमें ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट है, वो इस वक्त कोई 4-5 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो एक किताब है और उसकी जुगाली है। जिस तरह ऐसी बात है कि कोई बंदा चिंगम खा रहा है, उसको उसने चिंगम फेंक दी, या वो चिंगम उठा दें और उसको चबाना शुरू कर दें, एंड देन यू सडनली बिलीव, ओह यस, बिकॉज़ यू फाउंड विजडम नाउ एंड यू कैन टेल पीपल व्हाट टू डू। यानी ओरिजिनल थॉट खत्म हो गई, चबाए हुए निवाले दोबारा चबाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट जो है, दैट इज अ पेनफुल जर्नी, दैट्स अ पेनफुल जर्नी दैट यू वॉक, जैसे कहते हैं ना 1000 माइल्स स्टेप बाय स्टेप। और वो आपके ऊपर फिर कुछ ना कुछ जिंदगी खुलती है, कुछ ना कुछ इरफान होता है, कुछ ना कुछ दरवाजा, कोई ना कोई खिड़की खुलती है। When I look at myself 20-25 years back, I can see how stupid I could get, in fact. ठीक है, मैं आपको अगर वाक़यात सुनाना शुरू करूं कि जब शुरू में हमने ये सब कुछ करना शुरू किया, तो हमें इमीडिएटली फील हुआ कि नहीं यार, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये जो कुछ हम कह रहे हैं, ये चीज़ हमारी जुबान से निकल रही, गले से निकल रही, हमारे दिल से नहीं निकल रही, ठीक है। तो वो जो डिस्कनेक्ट था, उसने फिर हमें उभारा कि हम काम करें। जो किताबें फिर लिखी, जो थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ जो वर्क था, वो ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग पे गया। तो जब ये यूट्यूब आया और फिर खास तौर पे व्हाट्सएप आया, उसमें फिर एक्सप्लोजन हुआ इस चीज़ का, और लोगों को समझ आई कि अच्छा ये दिस इज समथिंग व्हिच इज ग्रेट, यार यू टॉक अबाउट थिंग्स एंड पीपल पे यू, ठीक है, आप बातचीत करते हैं, लोग आपको पैसे देते हैं, तो ये तो बड़ा फनी, बड़ा मजेदार काम है, राइट? फाइंड इट लॉयल, यस एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग व्हिच इज बिजनेस दैट मेक्स मनी। मैं आपको बता सकता हूँ, हमने जब 2012 में प्रेसिडेंट क्लिंटन को हायर किया 90 मिनट्स की स्पीच के लिए, we paid him $750,000. वाओ, सो आपने प्रेसिडेंट क्लिंटन को हायर किया अपने सेमिनार में स्पीच करने के लिए, ये और यानी कि $750,000 $750,000। ये इसमें फ्लाइट्स शामिल नहीं है, इसमें सिक्योरिटी शामिल नहीं है, ठीक है। आई वाज पार्ट ऑफ अ बिग ग्रुप। जब हमने हायर किया तो दिस इज व्हाट वी पेड टू वन। जब रिचर्ड ब्रांसन को हायर किया, वी पेड हिम $350,000 फॉर 2 hours ऑफ प्रेजेंस, ठीक है। या आपको मैं इसलिए फिगर्स दे रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए। ब्रायन ट्रेसी को हमने हायर किया तो $50,000 पर डे 8 आवर्स के लिए। टोनी बिजान को हायर किया तो 50,000 पाउंड्स 8 घंटों के लिए। जैक कैनफील्ड को हायर किया ऑलमोस्ट $45,000, $50,000 8 घंटों के लिए। ये जितने भी लोग मौजूद हैं जिनको आप थॉट लीडर्स कहते हैं और जिनको आप established keynote speakers कहते हैं, दीपक चोपड़ा $250,000 for 4 hours, ठीक है। तो अच्छा, मगरब ये कीमत देता है इनकी, और मेरे ख्याल में कोई हद भी नहीं है, राइट? आई हैव सीन टोनी रॉबिन्स इज वेरी फेमस। टोनी रॉबिन्स के साथ काफी सारा काम किया। जी हाँ, एग्जैक्टली, आप उसे पॉप स्टार कह सकते हैं स्पीकिंग सर्किट का। तो मैं 2013-14 से साथ काम कर रहा हूँ सक्सेस रिसोर्सेज के, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करने के हवाले से, 5-6 कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है।
तो Tony Robbins, you're looking at him, now 400,000 pounds per day. आप तकरीबन जब 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं, you're looking at 1.2 to 1.5 million pounds for one particular program जो कि 3 दिन का है, ठीक है. हमने इवन इमरान खान और टोनी रॉबिन्स को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान के हवाले से प्लान की था. तकरीबन कोई उसका जो खर्चा था अराउंड वो 42 करोड़ में चला गया था. दैट्स व्हाई इट डिडंट हैपन. ठीक. अच्छा. तो ये जो सारा कुछ है, ये सर्किट है. दिस इज बिग बिजनेस. नहीं, मुझे समझ आ गई आपकी बात आरिफ भाई, जो आप बता रहे हैं कि असल में जो अलमिया हुआ है वो ये हुआ है कि हमने बजाय इसके कि एक ओरिजिनल थॉट को प्रेजेंट करते जो हमारे माशरे से भी मुताबिकत रखे और जो हमारे शऊरी सफर का भी रिफ्लेक्शन हो, उसके बजाय हमने प्लेजरिज्म यानी दूसरे जो मगरिब के मुफक्किर थे या कामयाब स्पीकर्स थे, उनकी किताबों को छापना शुरू कर दिया, उनके बयानात को अपना बताकर उसमें अल्फाज आगे पीछे करके सुनाना शुरू कर दिया. तो नतीजा ये हुआ कि एक आम आदमी का एतमाद भी मजरू हुआ. बाद में जाकर जाहिर है झूठ के पैर तो होते नहीं, कभी ना कभी तो वो पकड़ा जाता है. तो ये मुझे समझ आया. अच्छा, एक बात आरिफ भाई, जो मैंने तकरीबन हर मोटिवेशनल स्पीकर से भी सुनी, हर लाइफ कोच से भी मैं ये सुनता रहा, बड़े बड़े राइटर्स मुफक्किर उसके बारे में बात करते हैं. बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है जो मगरिब में भी इंतहाई फेमस है और मेरे ख्याल से मशरिक में भी, यानी जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे उनकी भी अक्सरियत उसे जानती है. वो है जो नेपोलियन हिल ने दिया था गालिबन रूल्स ऑफ वेल्थ के अंदर, के लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो इस दुनिया में बरपा है. और वो शाहरुख खान जो है बॉलीवुड के, उन्होंने तो बाद में कहा, लेकिन वो पॉलो मैक्यूलो जो है वो अल्केमिस्ट में ये कहकर गए थे ना कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो ये कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. तो ये पॉलो का जुमला है जो शाहरुख खान ने भी अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया. तो ये बात कि आप किसी चीज को जब पूरे दिल से चाहते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है, और उसकी तरफ जो है ना इरादा कर लेते हैं, तो खुद ब खुद रास्ते खुलने लगते हैं, चीजें आकर जुड़ने लगती हैं आपसे, और ऐसा लगता है कि ये कायनात चाहती है कि वो चीज आपको हासिल हो जाए, या हमारे बकौल अल्लाह जो है वो आपको वो चीज फराहम कर रहे होते हैं. तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जज्बा दिल, गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए. वाह. ठीक है. आपके सारे सवाल का जवाब तो शायर ने दे दिया है इसके अंदर. ठीक है. ये जो जिसे कहते हैं ना एक इंटेंसिटी ऑफ थॉट. अब तो खैर साइंसदान, वंस अगेन साइंसदान कुछ चीज़ों को समझते हैं, कुछ चीज़ों को जांच रहे हैं, कुछ चीज़ों को परख रहे हैं, कुछ चीज़ों तक नहीं पहुंचे. अब तो साइंसदान भी कहते हैं कि जो हमारी थॉट है इसमें एक, अब जिसको क्वांटम डायनामिक्स के अंदर, उसके अंदर वोल्टेज वो दरियाफ्त कर रहे हैं कि जो ह्यूमन थॉट है उसमें बाकायदा एक सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी मौजूद है और वो एनर्जी ट्रैवल करती है. जिस तरह से इंटरनेट है इसी तरह से एक इनर नेट भी है. ठीक है. इंटरनेट तो है ना जो कि इस प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करता है, इस तार में घुस के वहां से आगे जाता है. इनर नेट जो है वो एक स्पिरिचुअल नेटवर्क, स्पिरिचुअल कनेक्शन है. और ये वो चीज़ है जिसका जितने लोगों से आप पूछें, आपको वो कोई नहीं, आपसे मैं पूछूं आपको 2 महीने पुरानी, 4 महीने पुरानी, आपके जहन में ख्याल है, आपका दोस्त है 4 साल से बात नहीं, जापान में रहता है, आपने सोचा अच्छा यार वो शहजाद जो था उसका क्या हुआ, नेवर हर्ड बैक, पता चला जापान गया. अगले दिन आपके फेसबुक पे, मैसेंजर पे उसका मैसेज आया हुआ है. ठीक है. ओ यार तू किधर रह गया, जस्ट गॉट योर नंबर फ्रॉम दिस एंड व्हाटएवर. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम सबके साथ होती हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं. ठीक है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक है जिसे आप तवज्जो का कानून कहें. इट्स द लॉ ऑफ अटेंशन बिफोर इट बिकम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. अटेंशन क्या चीज़ है? अटेंशन के बारे में जो कुछ हमें सिखाया फलसफियों ने और नफ्सियातदानों ने, वो ये है कि किसी भी नुक्ते पे अटेंशन दें, इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग. ठीक है. द मोमेंट यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग दैट एक्सपैंड्स, फॉर एग्जांपल आप जहाँ बैठे हुए हैं या किसी चीज़ को आप सोचना चाहें या ना सोचना चाहें, मैं आपसे कहूँ अच्छा जैसे अजीम भाई आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपने उस सब्ज रंग के बांदर के बारे में नहीं सोचना जिसने लाल रंग की टोपी पहनी हुई है. ठीक है. सबसे पहले यही सोचूंगा. ठीक है. तो अब क्यों? क्योंकि दिस इज द मैजिक ऑफ फोकस, अटेंशन. कि आप जिस चीज को सोचेंगे इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग. अटेंशन
it starts expanding. بلکہ اب تو خیر اس بات کو آپ کو میں اس لیے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، اب تو باقاعدہ یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی بن گئی ہے. آپ فیس بک پہ جاتے ہیں، آپ ایک لفظ ٹائپ کرتے ہیں، گوگل پہ جاتے ہیں ایک لفظ ٹائپ کرتے ہیں، تو پورے کے پورا فیس بک اور گوگل آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے. آپ کو وہی دکھاتا ہے، وہی اشتہار دکھاتا ہے، وہی کپڑے دکھاتا ہے، وہی پرفیومز دکھاتا ہے، وہی لوگ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس الگورتھم کے ساتھ، الگورتھم کیا ہے؟ اینی تھنگ یو پارک ان دا سسٹم، چاہے وہ انٹرنیٹ ہے چاہے وہ انٹرنیٹ ہے، اٹ ہیز اے سرٹن پاور، اٹ ہیز اے سرٹن وولٹیج. اور جب وہ سوچ انٹینس ہوتی ہے، اس میں انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے، اٹ اسٹارٹس امپیکٹنگ پیپل، تھنگز، ایونٹس. دا مور انٹینس اٹ گیٹس، اٹ اسٹارٹس امپیکٹنگ. اور یہ وہ چیز ہے جو ہر جگہ پہ ہر بندہ اپنی زندگی سے وہ نتائج اخذ کر سکتا ہے. سو دس از ایکچولی یور یرننگ، برننگ ڈیزائر. جس طرح ہم نے ابھی بات کی نا کہ رب آپ کو پہلی ترجیح پہ ملتا ہے، تو اگر جب رب کسی جگہ اٹ اسٹارٹ سزلنگ، وہ جو ڈیزائر ہے، وہ جو یرننگ ہے، وہ جو پکار ہے، ہنگر جو ہے، دین اٹ اسٹارٹس امپیکٹنگ. اور وہ بات کی جب آپ نے ایک قدم بڑھایا تو رب نے 2 قدم بڑھائے، جی 10 قدم بڑھائے، جی 100 قدم بڑھائے. دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. تو جو لا آف اٹریکشن ہے وہ مینلی اسی چیز کے گرد گھومتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز پہ توجہ دیں گے تو وہ توجہ آپ کی ریالٹی بن جائے گی. سبحان اللہ. اور اچھا، اسے اقبال نے بھی کہا کہ سوز قلب آپ کے اندر ہوتا ہے نا تو حسن آپ کے پاس آ جاتا ہے. نہیں، وہ حسن کو اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سوز قلب جو ہے، جو آپ نے کہا برننگ ڈیزائر آپ کے اندر ہو تو وہ چیز ہوتی ہے. ایک چیز آپ کو بتاؤں عارف بھائی، آپ کے حوالے سے لا آف اٹریکشن جو میرے اور آپ کے مابین ہے اور آپ کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے، وہ لا آف اٹریکشن کیا ہوا کہ میں جب 40 سال کا ہوا ابھی پچھلے دنوں اس میں، تو اس سے قبل جو ہے مجھے بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں، میرے والد سے لے کر جو سوشل میڈیا پر مجھے پڑھنے والے ہیں، وہ بہت سے لوگ کہتے رہے کہ بھائی آپ اپنی کتاب لکھیں، جو آپ اپنی تحریریں لکھتے ہیں انہی کو مجتمع کر کے چھاپ دیں، ٹھیک ہے، اس طریقے کی مجھ سے باتیں ہوتی رہیں. لیکن میں انہیں ٹالتا رہا یہ کہہ کر کہ بھائی جب تک 40 کا نہیں ہوں گا نا تب تک نہیں لکھوں گا. یعنی بس یہ ایک ذہن میں تھی کہ ہم نے کہا بھائی 40 سال کی ایک پختہ عمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بیان کی کہ بھائی بندہ شکر کرتا ہے اس عمر میں پہنچ کر جب وہ 40 کا ہو جاتا ہے، تو بس یہ وہ عمر ہے کہ جب میں کتاب لکھوں گا. تو جس دوران یہ سارا ابھی یہ معاملہ ہوا، میری سالگرہ والا جو معاملہ تھا، اس وقت مجھے آپ کا واٹس ایپ میسج آیا جو آپ نے مجھے خود کیا آؤٹ آف نو ویئر. یعنی میں نے نہ آپ کو کانٹیکٹ کیا، نہ میں نے آپ سے کوئی بات کی اس بارے میں. آپ کا مجھے میسج آیا کہ عظیم آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے، اور اگر آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں کہا ہے کتاب لکھنے کو تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کتاب لکھیں. تو یہ بھی لا آف اٹریکشن ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. اور یہ تو بلکہ کیا کہتے ہیں خانہ ساز لا آف اٹریکشن، اس کو ہم امیڈیٹلی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ان دنوں ابھی ریسنٹلی 1000 داستان ایک پروجیکٹ اس کو لانچ کیا کہ اس کے تحت ہم 1000 کتابیں چھاپیں گے. اینڈ آئی تھاٹ آف اٹ، تو مجھے لگا کہ یار میرے آس پاس جو لوگ اچھا لکھ رہے ہیں تو دیٹ از وائی کانٹیکٹڈ یو. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایکچولی دس از سم تھنگ دیٹ از ہیپننگ آن دا ادر سائڈ ایز ویل. سو لا آف اٹریکشن ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ دو ڈاٹس کو کنیکٹ کر دیتا ہے ڈیو ٹو دا انٹینسٹی آف تھاٹ. لیکن یہ چیزیں رکھنی چاہیے کہ اب کتاب لکھنی پڑے گی، کتاب چھاپنی پڑے گی، وہ سب کچھ فزیکلی ایک ایکشن ہے. تو یہ دو ڈاٹس کنیکٹ ہو جاتی ہیں، وہ انٹینسٹی آف تھاٹ کی وجہ سے کنیکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ایکشن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کام کو کریں گے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو ہمیں اگر کتاب لکھنی ہے تو وہ پھر ہمیں میٹھا خود ڈالنا پڑے گا. مجھے لگ رہا ہے آپ ساتھ ساتھ میرے کان بھی کھینچ رہے ہیں کہ لکھو بھی خود سے. بالکل، میں نے کہا کہ یاد کر لو کہ میسج آیا. I must make a point before this year is over. ہم کہیں اچھا یار یہ سال تو گزر گیا لیکن لا آف اٹریکشن کام نہیں آیا. نہیں، انشاءاللہ میرا پورا مسمہ یہاں پہ ایک پوائنٹ میں پریویس گفتگو کو تھوڑا سا کوئکلی سم اپ کروں گا جو ہم نے موٹیویشن اسپیکنگ کے حوالے سے کی. جی، ایک بڑا گیپ اور ہے ایک اوریجنلٹی تھاٹ کے علاوہ، وہ یہ کہ کون بندہ ہے جو کہ کسی چیز کے بارے میں بات کر سکتا ہے یا کسی کو سکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دس از آلویز اے کوشچن مارک. دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو کسی مدرسے میں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے لیکن گریٹ تھنکرز تھے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی کسی بھی چیز کے حوالے سے فار ایگزامپل ایک بہت چیز، اور یہ آپ کے اس چینل کے حوالے سے میں اس لیے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. ایکسپرٹ کون ہے؟
کون واقعی وہ بات ایسی کہہ رہا ہے جس کو آپ سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اس کا جو فیصلہ ہے وہ صرف یوٹیوب اور فیس بک کے لائک سے نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سب کچھ پچھلے 5-10 سال میں پیدا ہوا ہے. آپ کو اگر موٹیویشنل اسپیکرز ایگزسٹ کرتے ہیں, دے ہیلپ یو چینج یور لائفس, دے ہیلپ یو گین یور بیسٹ پوٹینشیل, لیکن یو نیڈ ٹو ایگزیکٹلی اپروچ دا بیسٹ آف دیم. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی, اور یہ ایک پوری گلوبل کرائسس ہے, کیونکہ اس پہ میں نے یو کے میں بھی بات کی, یو ایس اے میں بات کی, کہ موٹیویشن اسپیکرز کے جو ایک پوری کھیپ ہے, اس سے یہ ہوا کہ ہر کوئی بیٹھے بیٹھے ایکسپرٹ بن گیا. ہر کسی بندے نے کہا کہ فائن, دس از مائی ایڈریس, آئی کین چینج یور لائف, آئی کین میک یو تھن, آئی کین میک یو رچ, آئی کین میک یو فیمس, رائٹ. لیکن اس کے لیے پھر آپ کم از کم ایک رولز, جس کو آپ کہیں وہ ایک چیک لسٹ بنا لیں, ٹھیک ہے, کہ کیا اس بندے نے کتاب لکھی ہے. اگر کسی بندے نے کتاب لکھی ہے نا, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ اس بندے کی نسبت جس نے کتاب نہیں لکھی, اس کی نسبت ڈیفینیٹلی اپنے سبجیکٹ میٹر کو بہتر طریقے سے جانتا ہے. زبردست. دس از ون بگ ٹیسٹ دیٹ یو کین پٹ. اچھا, وہاں سے آپ ایکسپرٹ کے اینگل سے اس کو ٹیک آف کر سکتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے, کیا اس کے پاس کوئی سرٹیفکیشن موجود ہے کسی بھی قسم کا. اچھا, یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جو پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پریکٹس میں آپ NLP کرنا چاہتے ہیں, آپ ہپنوسس کرنا چاہتے ہیں, مائنڈ میپنگ کرتے ہیں, تو دو چیزیں آپ کرتے ہیں. ایک آپ کرتے ہیں پریکٹیشنر, جس میں آپ ایک ڈپلوما یا ایک اسکل لیول میں جاتے ہیں, جو کہ 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک جا سکتی ہے. اس میں آپ اس چیز کو سیکھتے ہیں, اور ایک باڈی ہوتی ہے آپ کو سرٹیفائی کرتی ہے کہ آپ اس کے پریکٹیشنر ہیں. اور پھر ایک اور باڈی ہوتی ہے, اگلے مرحلے میں آپ کو سرٹیفائی کرتی ہے دیٹ یو کین بی اٹس لائسنسڈ انسٹرکٹر, ٹھیک ہے. سو ایک پریکٹیشنر کی چیز, پھر ایک لائسنسڈ انسٹرکٹر کی چیز. اگر آپ ان چیزوں پہ دیکھیں گے کہ whether someone is a writer and an author اور originality of thought موجود ہے, اس کے پاس پریکٹیشنر کا ڈپلوما موجود ہے, اس کے پاس and he or she is a licensed instructor. If you put these 3 checks, تو آپ کو I can give you one thing with surety کہ آپ 90%, 95% جو فلف ہے آپ اسے بچ جائیں گے. زبردست. یعنی یہ بڑی پریکٹیکل ایک بات معلوم ہو گئی کہ ہم کیسے جج کریں. جی بالکل. سو یو وڈ بی ایبل ٹو فائنڈ سم ون ہو از این ایکسپرٹ آف دا ریلیونٹ ڈسپلن, اور پھر اگر وہ ایکسپرٹ ہے اور اس کے پاس پورا ایک 5-10 سال کا پورا ایک ہسٹری موجود ہوگی, ٹائم لائن موجود ہوگی, یو کین ایکچولی سی کہ اس بندے نے صرف ویڈیو نہیں بنائی, ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی ہی اور شی ہیز ڈن سم تھنگ دیٹ ہیز امپیکٹڈ دا ورلڈ. کیونکہ ویڈیو بنانا ایک ایسا, فار ایگزامپل ویری انٹرسٹنگ تھنگ, میں نے پوری زندگی میں میرے خیال میں کوئی 3-4 ویڈیوز بنائے ہیں, بلکہ شاید وہ بھی نہیں بنائی ہوں, ایسے کسی نے کاپی کر لی یا بنا لی, فلم کر لی. ایک ویڈیو میں نے بنائی برین آف دا ایئر بننے پہ, فرسٹ ویڈیو آئی ایور ریلیز 2 months back. I haven't made any video, but fine. کیا اس کے علاوہ there are ways I could impact the world? Yes, there are always existed there. So ویڈیو بس یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کو فیچر کر دیتا ہے, لیکن there are ways to find out who is the real expert, who actually is the master of the subject matter, اور کون اس کس کے اندر originality of thought موجود ہے. I think this is something that can help people who are looking to get to the best route in terms of finding the expert or motivational speaker. بہت زبردست عارف بھائی. اچھا, جو آپ وہی جو ہم لا آف اٹریکشن کی بھی بات کر رہے تھے, اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کی ویریفیکیشن چاہتا ہوں اس بارے میں, یا یہ کہ آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں, وہ یہ کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لا آف اٹریکشن تو ظاہر ہے نیپولین ہل نے دیکھا کہ بھائی ایک قانون جو ہے وہ کار فرما ہے. جیسے نیوٹن کے سامنے اگر سیب گرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ گریوٹی ہے, کوئی فورس کھینچ رہی ہے. اس طریقے سے اس نے مشاہدہ کیا اپنی زندگی کا, دوسرے لوگوں کی زندگی کا, اور اس نے بتایا کہ بھائی کوئی لا جو ہے نا, ایک اسپرچل لا ہے, لا آف اٹریکشن, وہ کام کر رہا ہے. لیکن یہ جب لا آف اٹریکشن بتاتے ہیں تو یہ نہیں بتا پاتے کہ یہ کس نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیسے کام کر رہا ہے. یہ تو یعنی کر تو رہا ہے, آپ کسی کو پوری دل سے چاہ رہے ہیں, برننگ ڈیزائر ہے, وہ چیز آپ کے لیے ہونے لگی, لیکن کیسے ہوا یہ جادو, کیسے یہ سارا معاملہ ہوا. تو اس کی جو اسلامک جسٹیفیکیشن مجھے سمجھ میں آتی ہے, یا یہ سمجھیے کہ اس کی جو میرے ذہن میں سمجھ ہے, وہ کانسیپٹ آف دعا ہے. یعنی اللہ سے جو آپ دعا مانگتے ہیں, بعض اوقات ہم اسے صرف الفاظ پہ محمول کر لیتے ہیں کہ فلاں الفاظ پڑھنے سے جو ہے نا بس دعا معاملہ کر جائے گی, لیکن دعا اپنے آپ بھی ایک مصمم ارادہ ہے اور ایک تعلق ہے.
اور اس کی میں آپ کو عارف بھائی ایسی ایسی مثالیں سنا سکتا ہوں کہ وہ پوری ایک ویڈیو اسی پر بنے. لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں آپ کو دعا اور لا آف اٹریکشن ساتھ میں بتاتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے دیکھا. پھر میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا کہ بھائی میں جب ادھر انگلینڈ میں آیا تھا شروع میں ہی، میں نے جب شادی ہوئی میری اور بیگم بھی ادھر آ گئی اور موجود تھے ہم لوگ یہاں پہ، تو بہت ہی ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں ہماری رہائش تھی. اور اس فلیٹ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ اس میں سیلن آ گئی تھی، یعنی وہ جو ڈیم ہو جاتی ہے تمام چیزیں. ادھر سینٹرل ہیٹنگ نہیں تھی، اس کی ہیٹنگ بہت ہی پور تھی. جو ہے وہ بہت تکلیف کے راتوں میں جو ہے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے سردی کی وجہ سے جو ہے نا، اور ٹانگیں دابی جا رہی ہیں. یہ حال تھا اس میں نا. اور پیسے تھے نہیں ہمارے پاس. ہم ایک پرائمارک ایک جو وہ ہے ادھر ایک چھوٹے سے اسسٹنٹ تھے جو کام کرتے تھے، اور جتنے پیسے آتے تھے وہ بس اتنے ہی کافی ہوتے تھے کہ بل دے دیں اس میں. تو ہم اس بیچارے وہ کاؤنسل کے سے فلیٹ کے اندر رہ رہے تھے اور اپنا گزارا کر رہے تھے. خوش تھے، کوئی شکایت نہیں تھی، بہترین خوش زبردست. اس میں تو شکایت کے لحاظ سے نہیں بتا رہا، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک دل میں ضرور خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یار کوئی بہتر جگہ، کوئی اس سے بہتر جگہ مل جائے تو کیا ہی کہے. تو اس زمانے میں جہاں میں رہتا ہوں جس شہر میں، اس شہر میں ایک پوش ڈیولپمنٹ ہوئی. ٹھیک ہے، وہ بننا شروع ہوا تو اس کے انہوں نے باقاعدہ بروشرز لگائے اور کیے. اور وہ اس کی جو قیمت تھی جو فلیٹس بن رہے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جو ایک عمومی قیمت ہے اس علاقے کے اندر نا. تو وہ پڑی، یعنی ہمیں لگا کہ یار یہ تو بہت ہی پوش ڈیولپمنٹ ہے ادھر تو نظر بھی نہیں کرو عظیم میاں، لیکن کیا کریں دل کا. تو وہ پہنچ گئے وہاں پر جا کر ان کے بروشر سے اپنے آپ کو ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے ہم بڑے جو ہے نا خریدار ہیں اور ہم خرید بھی سکتے ہیں اس کو اور دیکھ بھی سکتے ہیں. تو وہ ہم اس کے بروشر بھی دیکھنا شروع کر دیے اور سارا کچھ کرنا. پھر وہاں ڈیولپمنٹ ہونے لگی تو وہاں پہ انہوں نے 3 کرینے لگا دی، ایک بہت بڑی، ایک درمیانی، ایک چھوٹی. تو میں اپنی بیٹی سے کہتا کہ بھائی دیکھو یہ جو بڑی والی کرین ہے نا یہ میں ہوں، یہ جو درمیانی والی کرین ہے تمہاری مما ہے، اور یہ جو چھوٹی ہے نا یہ جو ہے وہ تم. تو کہتے بھائی کیا بات کرتے ہیں ڈیڈی آپ، ہر وقت ایک ہی جوک سنانا ہوتا ہے. اب اسے میں نہیں بتا پاتا تھا کہ میرے دل کے اندر کیا تمنا ہے، کیا آگ لگی ہوئی ہے. تو میں اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا، ٹھیک ہے کہ، اور ایک کسک تھی، یعنی وہ دعا کے الفاظ نہ بھی ہو تو اللہ اسے سن رہا تھا، اللہ اسے دیکھ رہا تھا کہ بھائی یہ میں چاہتا ہوں اس چیز میں. تو ہوا کیا کہ یہ ڈیولپمنٹ جب ہونا شروع ہوئی اور وہ ڈھانچہ کھڑا ہوا تو ہم سے رہا نہیں گیا، ہم دیوار کودے اس میں. اور جب داخل ہوئے تو دیکھا بھائی 6 بڑے بلاک ہیں، سینکڑوں فلیٹس ہیں. ان میں جو سب سے اچھا بلاک لگا اس بلاک کے اندر گیا میں. اس میں ایک خاص فلور جو مجھے پسند آیا اس فلور پہ گیا. اس فلور پہ 4 فلیٹ تھے، ان میں سے جو اپنی پسند کا فلیٹ تھا اس میں گیا اور اندر سے دیکھ کے آیا. یار کیا خوبصورت ہے. واپس آئے، اب حماقت دیکھیے، بیگم کو بتایا، بیگم کو لائے، انہیں بھی کھدوایا. ٹھیک ہے، ساتھ میں جو ہے وہ انہی فلیٹوں میں گئے، اسی بلاک میں گئے، اسی فلور پہ گئے، اسی فلیٹ میں گئے. اس نے کہا کیا زبردست ہے، کیا خوبصورت ہے. دونوں نے کہا یار ہو تو نہیں سکتا لیکن یہ کہ بہت خوبصورت، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بھی دے گی. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کر ہم واپس آ گئے. بھائی اگلے دن ہمیں فون ریسیو ہوا جو کہ کاؤنسل کی جانب سے تھا کہ بھئی آپ نے کوئی وہ 8-10 سال پہلے جو اپنا فارم ایک فل کیا تھا اس کے لحاظ سے ہمیں ایک فلیٹ جو ہے وہ میسر آیا ہے اس نئی ڈیولپمنٹ کے اندر، کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں؟ ہم نے کہا جی 100 بسم اللہ. اب وہ فلیٹ، یعنی میں اس بلاک میں آیا تو وہاں پہ 6 بلاکس موجود، ان 6 بلاکوں میں وہی بلاک، وہی فلور، وہی فلیٹ جہاں سے میں اس وقت بیٹھا آپ سے گفتگو کر. تو یعنی یہ دعا اور لا آف اٹریکشن کو ایسی جوڑ کے پیش کرتا ہے کہ میرے نزدیک کم از کم بات نا 2 + 2 = 4 کی طرح صاف ہو گئی ہے. جی عارف بھائی سوری میں ہی بولے جا رہا ہوں، انٹرویو آپ کا ہے. اگر آپ مجھے نہ بتاتے تو مجھے پتا نہیں چلتا. لیکن اس میں کیونکہ آپ نے ایگزامپل دی، انفیکٹ یہ سب کچھ ہم پکڑنا شروع کر دیں، میں اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دوں، سننے والے نکالنا شروع کر دیں، تو یہ ایک جادو کی داستان لگتی ہے. اور یہ سب کچھ اتنا ہی سیدھا، اتنا ہی آسان اور اتنا ہی پریکٹیکل لگتا ہے. تو جو یہ نیپولین ہلز کی بات سٹارٹ ہوئی، نیپولین ہل نے اس پہ کچھ بات کی، بعد میں اس پہ سیکرٹ ایک مووی بنی، دا سیکرٹ. تو انہوں نے جس پہ جہاں سے مینلی یہ آئیڈیا ہٹ ہوا لا آف اٹریکشن کا، یہ 1980s کی بات ہے، 90s کی بات ہے. دا سیکرٹ اگر دیکھیں وہ لوگ جو کہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو ان کو کچھ آئیڈیا ہوگا کہ اس کے پیچھے ونس اگین یہ ویسٹ کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ ایگزیکٹلی ایسٹرن آئیڈیا ہے، لیکن ویسٹ نے اس کو پاپولرائز کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے جو آپ کے ایسٹ میں ہم جاتے ہیں تو یوگی اور صوفی اور وہ جو بات کرتے ہیں ایک نقطے پہ توجہ مرکوز کرنے کی اور ایک
ایک کے اوپر فوکس کرنے کی. یہ وہ آئیڈیا جو پچھلے ہزاروں سال تک چلتا رہا ایسٹ کے اندر. تو لیکن یہ وہ اصرار ہے جو کہ آج سے لاکھوں سال پہلے انسان چاہے وہ غار میں موجود تھا, اس وقت بھی اس کے دل میں کوئی طلب ہوتی تھی, چاہے اسے اس وقت کوئی بھوک لگتی تھی. یہ ہنگر ہے, جو ہیومن تھاٹ ہے, وہ ایک وولٹیج کا حامل ہے, وہ ایک باقاعدہ پاور کا حامل ہے. اور جب اس وہ دعا بن جاتی ہے تو وہ انفیکٹ جو پاور ہے اس کو پھر پر لگ جاتے ہیں, جو اس کی طاقت ہے وہ باقاعدہ اس کو پر لگ جاتے ہیں. وہ پھر اس میں ایک روحانی ڈائمینشن بھی انوالو ہو جاتی ہے, کیونکہ لا آف اٹریکشن ول اسٹل ورک. اگر آپ روحانیت پہ ایمان نہیں رکھتے اس کے باوجود بھی کام کرے گا, لیکن دا مومنٹ ایکچولی اس میں پریئر شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس میں روحانی ڈائمینشن انوالو ہو جاتی ہے. اور پھر ایسے ایسے جسے کہتے ہیں کرامات ہوتی ہیں, یا ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے ایگزامپل دی. تو ہے یہ انٹینسٹی آف تھاٹ کہ ایک چیز کو آپ سوچیں, سوچتے جائیں سوچتے جائیں سوچتے جائیں, یو ڈونٹ گیو اپ, اور سڈنلی پھر وہ کیا کہتے ہیں دروازے کھل جاتے ہیں, پہاڑ ہٹ جاتے ہیں, اور سڈنلی جو انہونی ہے وہ پھر ہو جاتی ہے. آئی تھنک یہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ فرشتوں کی آمین جب آپ کی آمین سے مل جاتی ہے تو بات پوری ہو جاتی ہے. تو یعنی یہ ایک طریق ہے اسی بات کو سمجھنے کا. بے شک. بہت شکریہ عارف بھائی. آخری سوال اس سے قبل کہ ہم جو ہے نا پروگرام کا خاتمہ کریں, اور بہت معذرت عارف بھائی, مجھے پتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس نے مجھے بالکل ہی جو ہے نا گلی محلے کا لڑکا سمجھ لیا, اتنی جو ہے نا مجھ سے لمبی لمبی باتیں کیے چلا جا رہا ہے. لیکن بھائی آپ پکڑ میں آئے ہیں تو اتنی آسانی سے تو نہیں جانے دینا تھا میں نے. تو آخری سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اسے ریپ اپ کرتے ہیں, اور وہ سوال ہے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. یعنی آپ کی کتب کے اندر ٹائم مینجمنٹ کو بتایا گیا, اور ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں وقت ہی نہیں ملتا, ٹھیک ہے, میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں وقت ہی نہیں ملتا, میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں وقت ہی نہیں ملتا. تو یہ وقت نہیں ملتا, یہ ٹائم مینجمنٹ, یہ کیا, اس پہ ایک مختصر مجھے جتنا ہو سکے وہ بتا دیجیے. تھینک یو. ٹائم مینجمنٹ پہ آج کل ظاہر بہت کچھ اویلیبل ہے, لیکن کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے لاز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ساری ڈائمینشن کو. ایک تو یہ کہ جو ایک بڑا مس نومر ہے, اٹ از ناٹ ٹائم مینجمنٹ, یہ جو ہے یہ سیلف مینجمنٹ ہے. کیونکہ وقت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ اسے پکڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اس نے نکل جانا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں پچھلے whatever گھنٹے 2 گھنٹے سے, اسی ٹائم پہ ہم کو مووی دیکھ رہے ہوتے, اسی ٹائم پر ہم جاگنگ کر رہے ہوتے, اسی ٹائم پہ ہم کوکنگ کر رہے ہوتے, ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے. یہ جو وقت ہے اس نے نکل جانا تھا. سو یو کانٹ مینج ٹائم, وقت نے نکل جانا ہے. 24 گھنٹے میں اتنے منٹس ہیں, اتنے سیکنڈز ہیں, انہوں نے اسی حساب سے پھلانگ کر ساتوں نے چھلانگے مار کے آگے نکل جانا ہے. یو کانٹ کیچ دم. آپ جس چیز کو مینج کر سکتے ہیں, اٹ از یو یور سیلف. آپ اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں, اپنی پرائرٹیز کو مینج کر سکتے ہیں, اپنے عادتوں کو مینج کر سکتے ہیں, اپنے پیٹرن کو مینج کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے ابھی بات کی, آپ نے کہا کہ اچھا کوئی کہتا ہے اچھا میرے پاس سے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں, یا میرے پاس ورزش کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ونس اگین اس میں ایک اور لا ہے, لا آف پرائرٹیز. میں نے آج زندگی میں یہ چیز دیکھی کہ ہر وہ شخص جو چیز بھی وہ کرنا چاہتا تھا, جو اس کی پرائرٹی تھی, اس نے 9 آؤٹ آف 10 وہ چیز کر لی. اگر آپ کسی چیز کو نہیں کر رہے نا, تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ چیز آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی وہ پرائرٹی ہوگی تو کسی بھی صورت میں یہ ہیومن جو مائنڈ ہے, جس طریقے سے وہ اس کا پورا اس کا ہیومن ڈی این اے, اس کا مائنڈ ترتیب دیا گیا ہے, اف اٹ از یور پرائرٹی یو وڈ ڈو دیٹ اینی ویز. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے نہیں کیا تو فرسٹ چیز آپ اس سے نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ فائن, اٹ از ناٹ یور پرائرٹی. یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ, یو نیڈ ٹو میک اٹ یور پرائرٹی, اینڈ دیٹ ول ہیپن دین. تو جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو رب ہے آپ کا, وہ بھی آپ کو آپ کی پرائرٹی بھی ملتا ہے, فرسٹ پرائرٹی بھی ملتا ہے. وہ جسٹ ایک ٹیک اوے کے طور پہ یا بونس کے طور پہ کم ملتا ہے یا نہیں ملتا. جب پرائرٹی ہوتی ہے تو دین تھنگز ہیپن, چیزیں ہوتی ہیں, معجزے ہوتے ہیں, کرامات ہوتی ہیں, تھنگز ہیپن, کھڑکیاں کھلتے ہیں اور اسباب بنتے ہیں اور ہو جاتی ہیں. سو ٹائم مینجمنٹ میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اکثر جو ٹائم مینجمنٹ کا معاملات تھے وہ ٹائم مینجمنٹ کے کم اور ہیبٹس کے معاملات زیادہ تھے. ہماری عادتیں, ہم کیسے دن میں کس وقت اٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں,
اٹھنے کے بعد اپنے وقت کو کیسے ترتیب دیتے ہیں. یہاں پہ میں عادت کی بات کر رہا ہوں, یہ باقاعدہ کانشیس ایفرٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹائم مینجمنٹ کے سب سے جو میسڈ اپ مسائل ہیں وہ اصل میں عادتوں کے میسڈ اپ مسائل ہیں. آپ کس وقت سوتے ہیں, کس وقت اٹھتے ہیں, کس وقت کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 2-3-4 چیزیں آپ کے پورے کا پورا اسکیجول جو ہے پورے کے پورے دن کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں. یہ تو آپ مشکل میں ڈال رہے ہیں ہمیں نا, کوئی جادوئی نسخہ نہیں بتا رہے آپ یہ. بالکل ہاں, یہ کوئی جو ہے نا کوئی چورن اس کا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ مشکل راستے ہیں سارے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ مشکل راستہ ہے یا پھر مشکل ہی راستہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ what I personally believe in کہ جو مشکل ہے وہی راستہ ہوتی ہے, اور اسی کے اندر سے پھر مزید راستے نکلتے ہیں. if you dare to walk that route. الحمدللہ, زبردست عارف بھائی. میرے خیال سے یہ کافی ہے کم از کم اس کے تعارف میں. ظاہر ہے ٹائم مینجمنٹ پہ تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں, اور آپ کی جو کتب ہیں اس میں تو اس کا خاص ذکر ہے. عارف بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی کتابیں پاکستان میں کہاں سے مل سکتی ہیں, لوگوں کو اگر حاصل کرنی ہو تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, خاص طور پہ آئی ایم پاسبل, اور جو ابھی آپ کی ایک نئی کتاب آئی ہے کرائسس سے متعلق, جس میں آپ نے دنیا کے لیڈرز کو مخاطب کر کے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ کرائسس کو مینیج کریں. یہ جو کتب ہیں یہ کہاں سے انہیں حاصل ہو سکتی ہیں پاکستان میں بالخصوص اور ویسے بالعموم, اور ساتھ ہی میں کچھ آخری کلمات ہمارے چینل کے ناظرین کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, وہ کیسے اپنی چاہت کو حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے جو ایک چرواہا تھے, جو ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آئے جہاں چیلنجز ہی چیلنجز تھے, اور انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا. تو اس پہ مختصر تبصرہ کر دیں تاکہ ہم پروگرام کو ختم کر سکیں انشاءاللہ. جی ضرور, تھینک یو. ابھی جو سب سے پہلے تو کتابوں کے حوالے سے ابھی تقریباً کوئی پچھلے 20-25 سال میں چونکہ پرنٹ ہوئی, ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ آؤٹ آف پرنٹ ہیں, جو پھر پرنٹ نہیں ہو پائیں یا پھر ان کی شکل بدل گئی. فالو یور ڈریمز ان میں سے شامل ہے. اس طرح سے ٹک ٹک ڈالر شروع میں جو ہم نے مل جل کے لکھی وہ بھی تقریباً اس وقت نایاب ہو چکی ہے. لیکن کچھ ریسنٹ بکس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں. آئی ایم پاسبل 2015 میں ہوئی, اور کافی سارے ایڈیشنز اس کے پرنٹ ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی 2020 کے اندر ایک کتاب میں نے ریلیز کی جو تھی گوروں کے دیس سے. یہ انفیکٹ پچھلے کوئی جو بھی 8-10 سال کا جرنی ہے یہاں پہ, اس پہ میں نے جو کچھ دیکھا اور جس طریقے سے زندگی ویسٹ میں نظر آتی ہے, اور اس کے سنیپ شاٹس اور اس کا جو امپیکٹ تھا, تو وہ پچھلے 10 سال میں لکھے ہوئے جو کالم تھے ان کا ایک موسٹ سلیکٹیو ورژن تھا گوروں کے دیس سے. گوروں کے دیس سے چونکہ یہ کالم ہے, یہ ایکسپریس میں پرنٹ ہوتا ہے, تو اس کی کافی ساری ریڈرشپ تھی. دیٹ واز ریلیزڈ, اور ابھی جسٹ ایک ہفتہ پہلے ہی when this whole new year began, ہم نے میڈ ان کرائسس جو ہے وہ ریلیز کی, جو کہ کو تھرڈ ہے کیسر باس کی اور میری. میڈ ان کرائسس کا جو ایک ہارٹ آف دا میٹر ہے وہ یہ ہے کہ کرائسس ایک ایسا لفظ ہے, بحران, جس سے وی ڈونٹ لائک اٹ, اور وی ہیو ایکچولی وی کائنڈ آف وی آر الرجک ٹو دیٹ. لیکن جو ہم نے ریسرچ کی جو دیکھا وہ یہ ہے کہ انسان, کسی بھی انسان کے اندر اس کی زندگی کا موسٹ ڈیفائننگ ٹائم وہ ہوتا ہے جب وہ کرائسس میں ہوتا ہے, اور وہ کرائسس اس کی پوری زندگی اور پوری زندگی کے جو بڑے فیصلے ہیں ان کو ڈٹرمن کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. سو کرائسس, اس طرح کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے کرائسس جو ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ کرائسس جو ہیں وہ آپ کو سوتے کو جگاتے ہیں, اور جو جاگ اٹھتا ہے اس کو اگلے سٹیپ تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتے ہیں. اور دس میڈ ان کرائسس جو ہے یہ امیزون پہ اویلیبل ہے. دیٹ از ایکچولی ریلیز ورلڈ وائڈ. ہے ہاؤس دنیا کا ایک بڑا پبلشر ہے, انہوں نے اس کو پبلش کیا. 40,000 بک اسٹورز پہ اویلیبل ہے. دس از ان انگلش, اور اس کا اردو ورژن بھی ان دا نیکسٹ کپل آف منتھس آ جائے گا سامنے. آئی ایم پاسبل, اور پھر ابھی ان دا نیکسٹ منتھ وی آر ریلیزنگ صبح بخیر زندگی, جس کے بہت سارے قارئین موجود ہیں, کیونکہ آئی کیپٹ آن شیئرنگ دس بک. ایکچولی آئی گیو اٹ اوے ایز آئی واز رائٹنگ. تو یہ پاسبلٹیز پبلیکیشن جو ہے پاکستان میں انہوں نے پبلش کیا ہے. آئی ایم پاسبل بھی گوروں کے دیس سے, اور صبح بخیر زندگی, یہ پاسبلٹیز پبلیکیشنز پاکستان نے پبلش کیا, اور وہاں سے یہ بکس اویلیبل ہیں. آپ نے بات کی جسے کہتے ہیں ایک پیغام کے حوالے سے, یہ تو کافی بزرگوں والا کام ہے. ابھی تک
आई एक्चुअली वंडर कि ऐसे ही पैगाम वाली बात बंदा कर सके, लेकिन एज ए शेयर्ड के रास्ता मुश्किल नहीं होता, जो मुश्किल है वही रास्ता होती है। हम में से अक्सर लोग आसान काम करने की, आसान ज़िंदगी गुजारने की, आसान से ख्वाब देखने की, आसान से आदर्श पालने की, आसान सी आदतें इख्तियार करने की आदत डाल लेते हैं। हमें मुश्किल से डर लगता है, मुश्किल रास्तों से डर लगता है, मुश्किल पैटर्न से डर लगता है, तो एक फियर सा हम अपने अंदर पा लेते हैं मुश्किल के हवाले से। मैंने ये देखा है ज़िंदगी में कि मुश्किल जो है वो इनफैक्ट आपका रास्ता खोलती है, आपको चैलेंज करती है, आपको ग्रो करती है। हम में से बहुत लोग वो ना हो पाते, वो ना बन पाते अगर उनको उस तरीके से उन मुश्किलों ने चैलेंज न किया होता जो बाद में उन पर आसान हो गई। मुश्किल आसान उस वक्त होती है जब हम उसकी कुंजी उसको खोलना सीख लेते हैं, और कोई भी ऐसी मुश्किल मैंने नहीं देखी जिसकी कुंजी मौजूद ना हो, जिसको आप खोल ना सकें या जिसको आप आसान ना कर सकें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी मुश्किल मौजूद है जो कि आपको इस वक्त चैलेंज कर रही है, तो उसका बड़ा मकसद ये है कि वो आपको ग्रो करना चाहती है। वो चाहती है कि आप उस मुश्किल से बड़े हो जाएं और आपके पास वो सारी सलाहियतें, सारे तवानाइयाँ और सारे इम्कानात मौजूद हैं कि आप उस मुश्किल से बड़े हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपके वक्त का, आपकी इन कीमती मशवरों का, तजुर्बात का। मुझे यकीन है कि जैसे मुझे इससे फ़ायदा पहुँचा है, सुनने वालों को, देखने वालों को भी इससे फ़ायदा पहुँचा होगा। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे साथ रहेंगे और हम इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी इस तरह बैठ सकेंगे। मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि ये इंटरव्यू आपके साथ एक सोफ़े पर बैठकर होता, लेकिन इस पैंडेमिक में ये मुश्किल था कि कर सके हम। और इंशाल्लाह अभी कुछ अरसे में जब ये लॉकडाउन खुलता है, तो मैंने आपके पास आने की ठानी है और इंशाल्लाह फिर हम बैठेंगे, बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, वक़्त देने के लिए। और नाज़रीन के लिए यही कि उठ बाँध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और हम इजाज़त लेते हैं। अज़ीमुर रहमान उस्मानी को, आरिफ अनीस को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।